गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम, जुम्मा मुबारक। और आज के प्रोग्राम के आगाज में हम सवाल नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि वीकेंड की बात है हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की आज बात करना चाहेंगे। चूंकि स्पेशली इस वीकेंड पे हम देख रहे हैं कि नॉर्थ साइड पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्नोफॉल होगी, वो चाहे फिर मैं मरी, नथे गली यानी गलियात की बात करूं जो थोड़ा इजी एक्सेसिबल होता है, या मैं कलाम, मालन जब्बा, गबीन जब्बा, या और मैं नॉर्दर्न साइड पे जाऊं जहां पर आप जाना चाहते हो। तो वीकेंड पे चूंकि रश थोड़ा ज्यादा उस तरफ का होता है, प्लस छुट्टियां बच्चों की। सही बात है। और बच्चे आजकल की जाहिर सी बात है ज्यादा जिद यही कर रहे होते हैं स्नोफॉल के टाइम पे कि जी हमें स्नोफॉल दिखाने लेकर जाएं। कुछ का तो खैर फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस होता है, वो भी एक अपनी बात होती है। हमें याद आता है कि फर्स्ट टाइम हमने जब स्नोफॉल देखी तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, फिर हर साल नए सीजन का वेट हो रहा होता है कि स्नोफॉल हो। लेकिन एट द सेम टाइम पेरेंट्स जहाँ पर मजबूर भी हो जाते हैं, लेकिन ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो सही वेदर है अपने बच्चों को स्नोफॉल दिखाने के लिए। वेदर कंडीशन की जब हम बात कर रहे होते हैं ना, वो ये है कि लैंडस्लाइडिंग उस दौरान ना हो रही हो, क्या रोड्स वहां पर क्लियर हैं या नहीं है, क्या आपकी गाड़ी ठीक है या नहीं है। तो इन चीजों को देखकर आगे चलना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्लानिंग, किसी भी ट्रिप की प्लानिंग वो कैसे होनी चाहिए। अच्छा, आप जरूर वेदर चेक करें। आप जहां जा रहे हैं वहां जरूर देखें कि क्या आपकी बुकिंग है, अगर आपने वहां पे स्टे करना है तो आपकी गाड़ी ठीक है, जो आपने सामान सारा लेकर जाना है वो सब पूरा है। मैं ये नहीं कहता कि ना जाएं, ठीक है, आपका अगर दिल चाह रहा है कि आपने किसी नॉर्थ साइड ट्रैवल करना है तो पहले रोड कंडीशंस देख लें, अपनी गाड़ी चेक कर लें, सामान आपके पास सारा होना चाहिए, प्लस आपकी बुकिंग होनी चाहिए। अदरवाइज आप जाएंगे, बुकिंग अगर नहीं मिलेगी तो फिर खासा काम खराब होता है। एट द सेम टाइम इंतजामिया जो आपको गाइड करिए उसको फॉलो करें। अगर किसी रास्ते को बंद किया गया है या ये कहा जा रहा है कि इस जगह पर ना जाएं चूंकि वहां ज्यादा है, सो प्लीज डोंट गो देयर। आप वेट करें कि किसी और स्पॉट पर चले जाएं। शॉर्टकट्स ना ढूंढें। शॉर्टकट्स ढूंढ लेते हैं, बाद में बड़ा प्राउडली बता रहे होते हैं कि जी वो तो रोड बंद थी मेन, हम तो इस कच्चे रास्ते से निकल के हम वहां पे किसी तरह पहुंच गए। ये बड़ी खतरनाक चीज होती है, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद योर फैमिली। एब्सोल्युटली। फैमिली के पर्सपेक्टिव अपना भी ख्याल जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट, लेकिन बच्चे वो सब डिपेंडेंट है ना, आप फंस जाते हैं ना, वो सब लोग वहां पर। आप तो चले कुछ है कि रात भी गुजार ली सड़क, कुछ भी बच्चों को डिस्टर्ब करना है, स्पेशली इतनी खतरनाक बाज़ोकात वेदर कंडीशंस होती हैं। लेकिन निकल पड़ते हैं पेरेंट्स बच्चों को लेके, फैमिलीज को लेके आप जा रहे हैं, कुछ तो कोस्टर्स बुक करा के जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं होती कि उसके बाद रास्ते में क्या होने वाला है। और अगर कहीं पर स्नोफॉल है तो प्लीज वहीं पर अपनी किसी सेफ स्पॉट पर रुक जाएं, वेट करें, रास्ता खुलने का, मौसम खुलने का इंतजार करें। ये ना हो कि कहीं पर स्नोफॉल ज्यादा है, वहां पर गाड़ी आपकी फंस गई है तो फिर आप वहीं पर काफी अरसा फंसे रह सकते हैं, काफी वक्त तक फंसे रह सकते हैं। तो प्लीज डोंट डू दैट। अपनी सेफ्टी की का ख्याल आपने खुद रखना है, और जितने लोग आपके साथ जा रहे हैं उनका भी अपना ख्याल रखना है। तो बस रास्तों का ध्यान भी करना है, अपना ध्यान भी करना है। और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की जब हम बात करें तो एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलिंग है ये, ताकि आपको मालूम हो कि आप जब भी किसी जगह पर पहुंच रहे हैं तो जिस प्लानिंग के साथ आप जा रहे हैं उसी तरह से एग्जीक्यूट वो करेंगे। ख्याल भी रखें, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप वहां पर पहुंच जाएं, वेदर कंडीशंस भी ठीक हैं, जो कि इंशाल्लाह शायद इस वीकेंड पे भी चीजें काफी हद तक इंशाल्लाह क्लियर भी होंगी। बट वहां पहुंच कर भी जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको खराब भी ना करें, उनका ख्याल रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वहां पर जाकर अपने बच्चों को बताएं। ये छोटे लेवल से आप अपने बच्चों की ना तरबियत शुरू करते हैं कि आपको देख के आप वहां पर गंद मत फेंके, अपने साथ एक बैग ले जाएं, उस बैग के अंदर हर चीज, पूरा ट्रैश आप डालें, वहां की जगहों को खराब मत करें, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको खराब ना करें, वहां पर नेचुरली जितनी चीजें बनी हुई हैं, पूरा जो लैंडस्केप है उसको हर मुमकिन ये कोशिश करें कि उसको किसी भी तरह से आप मुतासिर ना करें। इन चीजों का ख्याल रखें, क्योंकि जब भी हम टूरिज्म का सीजन देख रहे होते हैं, समर्स का देखें, विंटर टूरिज्म का देखें, वहां पर हमें ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती हैं कि वो जी अनएक्सप्लोर्ड स्पॉट था, हम वहां पर गए, लेकिन उसके बाद जब अगले सीजन में जब आप जा रहे होते हैं तो ऑनेस्टली वो जगह दोबारा वो जगह लग ही नहीं रही होती। शोएब, हमें लग रहा होता है कि ये पता नहीं कैसी। अच्छा, मैं वो जगह एक कश्मीर की बता रही थी कि वो काफी टाइम पहले जब हम उस जगह पे गए, क्या नाम है उस जगह का, तत्ता पानी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। सो उस जगह पर जब काफी सालों पहले मैं गई तो वो काफी डिफरेंट जगह लग रही थी। बट इस बार जब मैं कश्मीर गई और मेरा वहां पर विजिट करने का मुझे मौका मिला तो ऑनेस्टली वो जगह पहचानी नहीं जा रही थी। शोएब, वहां पर इतनी गंदगी कर दी गई है, जब बहुत ज्यादा रश हो जाता है हम यही देखते हैं। गंदक की वो तो स्मेल एक नेचुरल वहां पर है, सल्फर की जो है, लेकिन उसके साथ साथ आप सोचिए कि कूड़ा करकट, उस गंदगी की स्मेल भी जब मिक्स हो जाती है, उस जगह पे खड़ा नहीं हुआ जाता नॉर्मली। अगर आप आपने उस जगह को तबाह कर दिया, अपनी खूबसूरती को तबाह कर दिया। सो अपने आने वालों के लिए हमने उस जगह को प्रिजर्व नहीं रखा, तो नेचर को प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है। सो प्लीज अपने साथ साथ अपने एनवायरनमेंट का भी अपने ख्याल रखना है।
ہمیں آج اسی موضوع پر گفتگو کرنی تھی. پروگرام کے آغاز میں ہمیں آگے بڑھنا ہے ایک بریک کی طرف. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو پھر مختلف موضوعات پر ہمارے مہمان ساتھ موجود ہوں گے. تو رہیے ہمارے ساتھ. دس از رائزنگ پاکستان. درست ہر وقت بار وقت. زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ساتھ چلو اس کے جو ہو سب سے بڑھ کر, جیسے سرسبز کی نائٹروفاس اور کیلشیم امونیم نائٹریٹ. پاکستان کے جدید ترین پلانٹ پر بنی کھادیں. سرسبز نائٹروفاس میں ہے فاسفورس اور نائٹروجن کا منفرد جوڑ جو بجائی اور پہلے پانی پر دے مضبوط جڑیں اور بیج کا جاندار اگاؤ. دوسرے اور تیسرے پانی پر سرسبز کین میں امونیکل نائٹریٹ نائٹروجن کی دوہری طاقت سے ملے بھرپور جھاڑ اور لہلہاتی فصل. سرسبز کی نائٹروفاس اور کیلشیم امونیم نائٹریٹ سے حاصل کریں گندم کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار اور کامیابی کے سفر میں رہیں آگے. سرسبز, زمین کی جان, فصل کی شان. مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالی کا سلسلہ بدستور جاری ہے. آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد کشمیریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے. مودی حکومت مقبوضہ خطے میں مسلمان ملازمین کی برطرفی اور ان کی جائیدادوں کی ضبطی جیسے استعماری حربوں پر عمل پیرا ہے. حریت رہنما, انسانی حقوق کے کارکن اور صحافی بھارت کی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند ہیں. مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانیت کے خلاف جرائم پر مودی حکومت کی سرزنش کی جانی چاہیے. کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے حکومتی کاوشیں اور پالیسی کیا سمت درست ہے؟ پاکستانی مصنوعات کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں منفرد پہچان کیوں ضروری ہے؟ عالمی معیشت اور خطے میں مؤثر شراکت داری پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں توازن ہے؟ SIFC سے کھلی غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہیں. ان سوالات پر تبصرے اور تجزیوں کے ساتھ ہم پہنچائیں گے اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری اتار چڑھاؤ کی معلومات. سچ سے بڑی طاقت کوئی نہیں, مگر یہ حقیقت سامنے لائے گا کون؟ ہر ہیڈ لائن کے پیچھے ہوتی ہے ایک انکہی کہانی. تحقیق اور تصدیق کے بغیر یہ کہانی انسنی رہ جاتی. ہر خبر کی سچائی جاننے کے لیے, فیک نیوز اور پروپیگنڈا کی وبا سے بچنے کے لیے باخبر رہیں, با اثر رہیں. نیوز لائن ود ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان, اونلی آن PTV نیوز. جس کو لگا ہے جان میں عشق ہے بڑی بلا, آتی بنا سیاں سیاں لگتی نہیں دوا. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہیں گے آپ کو ویلکم. ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. کام بھی ان کا بڑا منفرد ہے, تھوڑا تعارف میں کراتا ہوں. ایک ایشو ان کے ساتھ بائی برتھ یہ ہوا کہ ڈیلیڈ مائل سٹونز تھے. اٹس نارمل, کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے ڈیلیڈ مائل سٹونز کے ساتھ, جس میں سب سے زیادہ افیکٹ ان کی اسپیچ ہوئی. تو اسپیچ ڈیلے ہے ان کی, بٹ ہی از سپر ٹیلنٹڈ ماشاءاللہ. ان کے اندر ایک کریٹیوٹی کا ایسا مادہ بھرا ہے جس کو وہ ایکسپریس اپنے فن پاروں کے تھرو کرتے ہیں. یعنی ان کا جو ایکسپریشن ہے وہ ان کے فن پارے ہیں.
اپنی بہن سے, اپنی بڑی بہن سے انہوں نے سیکھا, کیونکہ ان کی بڑی بہن کو بہت آرٹ کا شوق تھا, تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں بھی کرتا ہوں, انہوں نے بہت منفرد انداز سے کیا. اینڈ دا وے ہی از ایکسپریسنگ ہز کریٹیوٹی تھرو آرٹ. اب یہ دیکھیں کہ 1 سال سے ماشاءاللہ ایک سکسیسفل انٹرپرینور میں نے کہہ سکتا ہوں سبین, چونکہ ظاہر ہے ان کا جو کام ہے وہ لوگ بڑا پسند بھی کر رہے ہیں, آن لائن بیچتے ہیں, اینڈ دین obviously ایک سورس آف انکم بھی ایک طرح سے اس سے جنریٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے جو ینگسٹرس ہیں وہ خود ایک ارننگ کی طرف جا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہو. ایک تو اپنا بھی ہوتا ہے, دوسرا پیرنٹس کو بھی ساتھ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک شوق کے پرسپیکٹو سے کہ آپ شوق جو ٹائم آپ فون پہ اسکرولنگ کرتے ہوئے لگا رہے ہیں وہی ٹائم آپ اپنے ٹیلنٹ کو نکھارنے میں اگر لگا رہے ہیں, سو وہ obviously بڑا فرق ہوتا ہے. ریوارڈ جو ہے وہ آپ کے ٹیلنٹ کا آپ کو ملے گا, آپ کو اسکرولنگ کا نہیں ملے گا. تو اٹس بیٹر کہ آپ نے کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے, وہ چیز میٹر کر رہی ہوتی ہے. اور وہ جو آپ نے شروع میں بات کی نا, اگر دیکھیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, پرفیکٹ جو ہے نا وہ صرف اللہ کی ذات ہے, ٹھیک ہے, ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. اور وہی والی بات ہوتی ہے کہ کمیاں ہم سب کے اندر ہیں, کچھ میں ظاہری ہیں, کچھ میں ظاہری نہیں ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے اسٹرینتھ بناتے ہیں اس کو, یہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. تو حاضر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے, اور ان کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ دونوں کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. حاضر گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. کیا حال ہے؟ ٹھیک. آپ تو بڑا کما رہے ہیں یار, ماشاءاللہ, زبردست. اچھا, بڑا کانفیڈنٹلی انہوں نے ایسے سر ہلایا کہ میں کما رہا ہوں. ابھی ہم تھوڑی دیر میں حاضر کا کام بھی آپ کو دکھائیں گے کہ حاضر کس طریقے سے آرٹ کو لے کر آگے چل رہے ہیں. حاضر کی شوق کیسے پیدا ہوا کہ اچھا آپ نے پینٹنگ کرنی ہے؟ شوق کیسے پیدا ہوا کہ پینٹنگ کرنی ہے؟ پینٹنگ, فلاور. جی ہاں, فلاورز جو بناتے ہیں آپ, بنا کے. بہن کو دیکھ کے شوق ہوا تھا. اوکے, ہے نا سر, تھوڑا سا آپ بھی بتائیں, تھوڑا حاضر کے بارے میں بتائیں, حاضر کا کس طرح سے شوق ڈیولپ ہوا اور کیسے وہ حاضر کام کر رہے ہیں؟ حاضر کی بیسک انسپریشن اس کی بہن ہے, وہ ایک آرٹ اسٹوڈنٹ ہے, اور آج کل وہ ٹرکی میں پڑھی, انٹیریئر آرکیٹیکچر کی ڈگری لے رہی ہے ماشاءاللہ. تو اس کو دیکھ کے حاضر انسپائر ہوا, اور اس سے پھر ہم نے ایکسپلور کیا کہ حاضر کے اندر بھی آرٹ کا نیک ہے, اس کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے, اور سیلف ٹاٹ آرٹسٹ ہے حاضر. اور پھر حاضر نے پہلے پینٹنگز کے تھرو, پھر کینوس کے تھرو, اب ماشاءاللہ یہ ووڈ کے اوپر اپنا جو آرٹ ہے, انسپریشن بیسکلی زیادہ یہ آرٹ سے اپنی نیچر سے لیتا ہے. پھول اس کو بہت زیادہ پسند ہے, اور وہ ساری چیزیں پھر یہ اپنی, کیونکہ ابھی جب ہم نے پوچھا بھی نا تو اس نے کہا فلاور پینٹنگ کی بات ہے, تو فلاور تو ہی از اے نیچر لور, تو اس کو بہت زیادہ پسند ہے, اٹریکٹ کرتا ہوگا. ایسے میں آپ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ آرٹ جو ہے وہ ایک ایکسپریس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, ایک سورس ہوتی ہے, اور بچوں کو بھی ہم ڈفرینٹ طریقے سے کہ بچے کچھ نہ کچھ ایکسپریس کریں, لیکن ظاہر ہے پروڈکٹیو اس کی طرف, ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر جانا بچوں کو آج کل بڑا مشکل ہوتا ہے. حاضر کے آرٹ میں سب سے زیادہ آپ نے کیا دیکھا, کیا کس طرح سے وہ اپنی پورے دن کی فیلنگز کو ایکسپریس کر پاتا ہے آرٹ کے تھرو؟ بیسکلی حاضر کے ایک ہیپی چائلڈ ہے, اور وہ اپنی جو بھی ایکسپریشن ہوتے ہیں, اپنی جو ہیپینس ہوتی ہے وہ اپنے کلرز کے تھرو جو ہے نا وہ ایکسپریس کرتا ہے. کہ جتنی اس کی پینٹنگز ہوتی ہیں اس کو وہ زیادہ برائٹ کلر کی ہوتی ہیں, وائبرنٹ ہوتی ہیں, اور اس کے تھرو ہی اپنا آپ جو ہے وہ ایکسپریس کرتا ہے. کیونکہ ورڈس کے ساتھ تھوڑی اسٹرگل کرتا ہے اپنے آپ ایکسپلین کرنے میں, لیکن اپنی جو فیلنگز ہیں, اپنا آرٹ ہے, لائک اگر کسی دن یہ گلومی ہے تو اس کی آرٹ زیادہ وہ بلیک اور بلو کی ٹونز میں اس کی پینٹنگ. آپ کو اس کے کام سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج حاضر کیا محسوس کر رہا ہے. ایگزیکٹلی کام بھی دکھاتے ہیں ہم حاضر کا آپ کو اسکرین پر, اور پھر ساتھ ساتھ ہم حاضر سے بھی پوچھیں گے اور حنا صاحبہ سے بھی پوچھیں گے اس کام سے متعلق. تو ڈسپلے کرتے ہیں تھوڑا سا کام جو کہ اس وقت آپ کی اسکرین پہ ہم دکھا بھی رہے ہیں. اچھا حاضر, یہ آپ نے جو بنایا تھا بتائیں گے کیا ہے؟ یہ فلاورز بنائے ہیں. اچھا, زیادہ آپ نے جو ہے وہ ٹرے پہ میرا خیال ہے پینٹنگ جی ووڈ کے اوپر یہ کرتا ہے. وہ ڈفرینٹ کوسٹرز ہوتے ہیں, پلانٹرز ہوتے ہیں, ٹرے ہوتے ہیں. یہ اس کو ایک بڑا آرڈر ملا تھا, یہ 100 پیسز تھے جو اس نے کوسٹرز کے تھے, وہ اس نے یہ سب ہینڈ پیڈ کیے تھے. تقریباً 1 مہینے کے اندر اس نے پورا مطلب سینڈنگ سے لے کے پینٹنگ, پھر اس کے اوپر فلاورز, اور اس کو پھر سیل کرنا, سب کچھ. ویری نائس. اور سوشل میڈیا پہ حاضر کتنا ٹائم لگا دیتے ہیں؟ فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ کتنا وقت لگاتے ہیں؟ سوشل میڈیا بھی حاضر نہیں یوز کرتا. حاضر خود یوز نہیں کرتا. نہیں, میں ہینڈل کرتی ہوں. یہ میسیجز میرے ساتھ پڑھتا ہے, پڑھ کے ریپلائی بتاتا ہے, ایموجیز وغیرہ کے تھرو بھیجتا ہے, یا شارٹ آنسر, تھینک یو, لو یو, اس طرح کے. لیکن زیادہ بھی ہم زیادہ جو یہ سوشل میڈیا ایکسپلور کرتا ہے, یا وہ پنٹرسٹ سے اپنے لیے آئیڈیاز دیکھتا ہے, یا پھر یوٹیوب سے اپنی انسپریشنز کی ویڈیوز دیکھتا ہے.
زبردست. لیکن اچھا ابھی- پورے دن کی روٹین کیا ہوتی ہے ویسے حاذق کی؟ حاذق بیسکلی اسکول جاتا ہے, Okay. وہاں پر یہ ہے کہ وہ ریگولر مین اسٹریم میں نہیں پڑھتا, لیکن اس ٹھیک کا ہے. ایک اپنا آئی پی ہے جو یہ فالو Right. کرتا ہے, تو اپنی تھراپسٹ کے ساتھ پورا دن اسکول میں اپنی پوری روٹین فالو کرتا ہے, اور اس کا ایک پارٹ اس کی یہ پینٹنگ بھی ہوتی ہے جس کے اندر وہ سیکھتا بھی اور اپنے پروجیکٹس کے اوپر کام بھی کرتا ہے. حنیف صاحبہ, یہ کتنی اچھی چیز ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ سے بچہ آپ کا انڈیپینڈنٹ ہے. الحمدللہ. اگر دیکھا جائے تو فائنینشیل انڈیپینڈنس اس ایج میں بڑی امپورٹنٹ بھی ہوتی ہے, اور بچوں کو سکھانا بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس حوالے اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں اس پرسپیکٹو؟ مین گول ہمارا یہی تھا, کیونکہ ہمیں یہ تھوڑے عرصے بعد ہی پتہ چل گیا تھا کہ کوئی ڈگری حاذق نہیں لے پائے گا, تو انسٹیڈ آف دیٹ کہ ہم ساری انرجیز اس کی پڑھائی میں یا ڈگریز کے اوپر لگاتے ہیں, ہم نے اس کو اسکل بیسڈ لرننگ کی طرف ہم لے کر گئے, اور پھر ہم نے دیکھا جب اس کا آرٹ میں انٹرسٹ ہے تو پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے کیا, اور اس کو زیادہ بوسٹ کرنے کے لیے ایگزیبیشن وغیرہ جب اسے لگائیں, ہیپینس بازار ایک اسلام آباد میں ادھر ہوتا ہے, وہاں سے اس نے اسٹارٹ کیا. پھر جب وہاں پر لوگ آئے انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا, اس کو پیار بہت زیادہ دیا, تو اس سے پھر حاذق کے اندر جو ہے ایک احساس آتا ہے, سیلف کانفیڈنس آتا ہے, وہ ڈیولپ ہوا. اور ابھی اپنے آپ کو انٹروڈیوس ہی کراتے ہیں, میں بہت بڑا آرٹسٹ ہوں. سب کو اگر جو پوچھا حاذق آپ کیا کرتے ہیں, میں بہت بڑا آرٹسٹ یہ ہوں. تو ہم بھی کرتے ہیں نا. پھر سوال, حاذق آپ کیا کرتے ہو؟ میں آپ کیا کرتے ہو؟ پینٹنگ. اور آپ بہت بڑے آرٹسٹ ہو. حاذق کا اپنا فیورٹ آرٹسٹ کون ہے ویسے؟ کس کا کام حاذق کو پسند آتا ہے؟ لیشپا. بہن کا؟ اوکے. اور اچھا, کام آپ علیش بھائی دکھا کی دیتے بہن ہیں. ہے. نہیں, الشبہ اس کی ٹیچر ہے, اچھا. نینا اس کی بہن ہے, اپنی ٹیچر کا نام لے. اوکے جی, استاد سب سے پہلے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تھوڑا سا کام اور ہم نے آپ کو دکھایا ہے اس وقت. اچھا, اور جو آپ یہ بات آپ کر رہی تھی رنگوں سے متعلق, تو حاذق کا فیوریٹ رنگ پتہ نہیں کیوں مجھے پرپل اور پنک والے شیڈ زیادہ اس کے کام میں نظر آئے ہیں. جی, کافی چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسٹمر آرڈرز بھی ہوتے ہیں, پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ کسٹمر اپنی ریکوائرمنٹ بتاتا ہے, پھر ہم حاذق کو دکھاتے ہیں کہ حاذق ڈو یو وانٹ ٹو میک اٹ اور ناٹ, پھر حاذق چوز کرتا ہے. پھر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اگر کسٹمر نے اس کے اوپر چھوڑا یا کوئی نیا پیس یہ بنا رہا ہے, تو پھر یہ میرے ساتھ بیٹھ کے کلر ڈسکور کرتا ہے. جیسے اس کو پینٹنگ کا آرڈر ملا, وہ اس کو بتایا میں نے کہ وہ گرل کا آرڈر ہے, تو اس نے خود سے پنک, پرپل اور شمرز چوز کی کہ لڑکیوں کو گلیٹر اچھا لگتا ہے. تو پھر جس نے مجھے کہا کہ ماما آئی وانٹ ٹو میک اٹ ود گلیٹرز, کہ لڑکیوں کو گلیٹر اچھا لگتا ہے, تو اس طرح پھر اپنی چیزیں اس میں سے یہ چوز. اور جو اس کی ایگزیبیشن کی, اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نیشنل لیول پہ ایگزیبیشن, 5 ایگزیبشن ہو جی, چکی ہیں, تو 5 کا تجربہ حاذق کیسا رہا؟ بہت اچھا, بہت امپراورنگ تھا بیسکلی اگر میں کہوں گی تو, کیونکہ جب لوگوں نے آئے دیکھا, جب اس نے اس کے ساتھ اس کے اور بھی گولز چلتے ہیں کہ لائک اس کو اپنا لاگ مینٹین کرنا, پرائسنگ کرنا, لوگوں کسٹمر ڈیلنگ کرنا, یہ سب سکلز بھی ساتھ اس کی انکلوڈیڈ ہوتی ہے جو یہ سیکھ رہا ہے, لوگوں سے انٹریکٹ کیسے کرنا, کیونکہ اسپیچ کا حاذق کا ایشو ہے, تو وہ تھوڑا اوور ویلم ہو جاتا ہے, نئے لوگوں کو دیکھ کے بات نہیں کر پاتا, تو وہاں پہ آ کے ڈفرینٹ لوگ آتے ہیں جن کے ساتھ یہ انٹریکٹ کرتا ہے. صحیح. تو پھر وہ بھی کانفیڈینس. اچھا حنا صاحبہ, اس وقت کافی پیرنٹس ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں گے جو کہ اس طرح کی کنڈیشن کے بچے ان کے گھر میں بھی ہیں, لیکن آنیسٹلی ان کے پاس ٹیلنٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف اس ٹیلنٹ کو نکھارنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ ان میں کانفیڈنس بلڈ کریں, دین وہ ٹیلنٹ سامنے آ جاتا ہے. پیرنٹنگ میں کیا ٹپس آپ ان لوگوں کو دیں گی, کیسے اپنے بچے کو, جس طرح آپ بتا رہی ہیں نا, ہم حاذق سے بات کر رہے ہیں, شاید وہ ہم سے بہت کم کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں, بٹ آپ جس طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں, اکثر ہم بچوں کو سپریس کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی, کیسے کنیکشن بلڈ کیا جائے, کیا ٹپس آپ دیں گی؟ سب سے پہلے تو ہوپ نہیں لوز کرنی چاہیے, کیونکہ سب سے پہلا آپ کا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ڈینائل ہوتا ہے, اس کے بعد آپ اسی فیز میں جاتے ہیں. مگر اگر نہیں پڑھ سکتا تو انسٹیڈ آف دیٹ کہ آپ ایک پڑھائی کے اوپر ہی بس فوکس رہیں, آپ ڈفرینٹ اسکلز ایکسپلور کر سکتے ہیں اپنے بچے کے ساتھ, ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کر کے. کچھ آرٹس میں اچھے ہوتے ہیں, کچھ کمپیوٹرز میں اچھے ہوتے ہیں, کچھ نمبرز میں اچھے ہوتے ہیں. جہاں پہ آپ کو اپنے بچے کی اسٹرینتھ فیل ہو, تو انسٹیڈ کہ اس کی ویکنیس کو پکڑ کے ہم بس اس کو ہی بہتر کرتے رہیں, ہم اس کی اسٹرینتھ کو انہینس کرنے کی کوشش کریں. اس میں دونوں باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک کہ کوئی کنڈیشن ہے تو اس میں ڈینائل میں نہ جائیں, ایکسیپٹنس شوڈ بی دا فرسٹ تھنگ, کہ آپ اسے ایکسیپٹ کریں کہ دس از سم تھنگ اور اٹس نارمل, تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں. دوسری چیز ہے کہ اس کی اسٹرینتھ پہ فوکس کرنا ہے. آپ نے بالکل درست کہا کہ ہمارا یہ ہوتا ہے, موسٹلی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ویکنیس جو کہ ہم نے خام خواہ بنا دی ہے اپنے تئیں کہ اچھا یہ ویکنیس ہے, بس اس ویکنیس پہ لگ جائیں گے, ساری انرجی اس ویکنیس پہ تو لگا رہے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم ان اسٹرینتھس پہ ہم کام ہی نہیں کر رہے, ان کو فوکس ہی نہیں کر رہے. تو آپ نے بڑی اچھی 2 باتیں کر دی ہیں, یہ تمام ان پیرنٹس کے لیے کہ جو کہ کسی بھی ایسے سچویشن میں ہو, کہ ایک دیر شوڈنٹ بی اے ڈینائل, ایکسیپٹ کریں اس ماحول کو, اس سچویشن کو, اس کنڈیشن کو, جو بھی ایشو ہے. سیکنڈلی اسٹرینتھ پہ فوکس کریں. اگر نہیں بچہ ٹریڈیشنل لرننگ کی طرف جا پا رہا, اٹس پرفیکٹلی اوکے. اسکل کی طرف جانا چاہ رہا ہے, لیٹ اٹ بی. ایکٹیویٹی بیس کرنا چاہ رہا ہے, لیٹ اٹ بی. آرٹسٹ بننا چاہتا ہے, بالکل اٹس فائن. آپ اسے بس ایک کنڈیشنل انوائرمنٹ دیں, جس طرح حنا صاحبہ نے دی ہے. اس سفر میں حنا صاحبہ
آس پاس کے جو ماحول ہے اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے. آئی ایم شیور کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈسکریجنگ ہوتی ہیں، جس میں آپ نے ایک اسٹرانگ وال بن کے کھڑا ہونا ہوتا ہے. تھوڑا سا ایسا ایکسپیرینس شیئر کریں گی؟ بہت زیادہ اس طرح کے بھی سٹیپس آتے ہیں. جیسے جب ہم نے یہ شروع کیا تو کسی نے مجھے کہا کہ اگر کوئی حاذق سے چیز پرچیز کرے گا بھی تو اس پہ ترس کھا کے کرے گا، مگر میرا بلیو یہ تھا کہ نہیں، جو کرے گا وہ حاذق میں بلیو کرے گا، اس کی اسکل میں، اس کے ٹیلنٹ میں بلیو کرے گا تو اس سے وہ چیز پرچیز کرے گا. لیکن ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک اکیلا بندہ اس سفر کو نہیں کر سکتا. حاذق کے ساتھ جتنے ارد گرد کے لوگ تھے، اس کے پیئرس تھے، اس کے لوگ سب مطلب ایک ساتھ تھے میرا دینے کے لیے کہ میں حاذق کو آج یہاں لے کر سپورٹ سسٹم بیسیکلی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور آپ لوگ ایز اے سوسائٹی ہم سب کا بہت زیادہ رول ہے اس کے اندر. ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس طرح سے امپاور کرتے ہیں بچوں کو اور ان کے ٹیلنٹ کو نکھارنے میں ہیلپ کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کے پیرنٹس کی بھی. بہت شکریہ حنا صاحبہ. حاذق بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. حاذق کے جو آرڈرز باہر ملک تک پہنچ گئے نا، انشاءاللہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے حاذق پوری دنیا میں ہمیں اس کا کام نظر بھی آئے گا. 3 انٹرنیشنل آرڈرز ابھی تک ماشاءاللہ جا چکے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ اور ترقی دے. بہت ساری دعائیں حاذق آپ کے لیے. ناظرین، ہم بڑھیں گے بگ بریک کے جانب. اسٹے ود اس. دس از رائزنگ پاکستان. برس بیت گئے. آنسوؤں اور خون کے سمندر میں محبت کی ایک داستان یہیں بنگال ڈھاکہ یونیورسٹی میں لکھی گئی. زینت اور نظام الدین کی کہانی. جو الفاظ سے ادا ہو جائے مگر آنکھوں سے بیان نہ ہو تو وہ پھر پیار تو نہ ہوا. ہمارا اور ان کا خون جدا تھا، جدا ہے، جدا رہے گا. پاکستان سے میرا وشواس اٹھ گیا ہے. ایک جنگ شلا بنگال کے نام. سب کا خون بہے گا، سب کا. ہم بنگلہ دیش کے جنم کی گھوشنا کرتے ہیں. زینت کے بغیر زندگی تو نہ ہوئی نا. محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں. بنگلہ دیش پر آپ کا ادھیکار ہو گیا ہے. انتظار کرتے ہیں ویکنڈ کا، اور ویکنڈ ایٹ ہوم کے بغیر ہے نامکمل. جس میں ہم جانتے ہیں ستاروں کا حال، صحت کی ٹپس اور ملاقات ہوتی ہے آپ کی مختلف شعبوں کے نمایاں افراد سے. ہوگی ملاقات آپ کی فلم ٹی وی کے مختلف سیلیبریٹیز سے. اور ہوگی لائیو سنگنگ. کمپلیٹ پیکج آف ویکنڈ. تو دیکھنا مت بھولیے گا ویکنڈ ایٹ ہوم ہر ہفتہ اور اتوار صرف پی ٹی وی ہوم پر. رات گئے. پرانی کتاب کے بوسیدہ کاغذ کی مخصوص خوشبو یادوں کے دریچوں سے جھانکتی آپ کی اور ہماری محبت کی داستانیں. ساز کی لے میں لپٹے مہکتے گی. راتیں بھیگی ہوں، اداس ہوں یا جوان ہوں. کافی کی مہک ہو یا چائے کی پیالی سے اٹھتا خیالات کا دھواں. بات کچھ بھی ہو، ہم آپ کو یہیں ملیں گے اس طلسم ہوش ربا میں رات گئے.
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जरा बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की। हमने जिस जमाने में पढ़ा वो जमाना भी बहुत अच्छा था, क्योंकि उस जमाने की अगर देखा जाए तो रिक्वायरमेंट भी प्रोबेबली शायद वही होगी कि जिसमें हमें टीचर बोर्ड पे लिखते थे, लेक्चर देते थे, लेक्चर ओरिएंटेड चॉक एंड टॉक मेथड। एग्जैक्टली, जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। तो हम तो वहीं के पले बड़े पढ़े हुए बच्चे हैं, बड़े हो गए अब तो खैर बच्चे। लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे होते हैं कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के लिए बच्चे कम्पीट कर रहे होते हैं, या नेशनल लेवल पे जितनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनके लिए बच्चों को कम्पीट करना पड़ रहा होता है। सो ऐसे में जब सब बच्चे इंटरव्यू के लिए पेयर हो रहे हैं, स्पेशली जब स्कूल से निकल के यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो वो तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से आए हुए होते हैं, वहां पर उन बच्चों को मैच करना, उनकी कैपेबिलिटीज को मैच करना, उनकी स्किल्स को मैच करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एक बच्चा जो कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू पढ़ के आया हुआ है और एक जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड के थ्रू पढ़ के आया हुआ है, तो वो डिफरेंस वहां पर फील होता है। और जो हम बात करें 90s के बच्चे, हम जब यूनिवर्सिटी में गए थे तो हमने ये गैप बहुत ज्यादा फील किया था। अच्छा, तो वो जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं सभी, और जो अभी भी ये राय रखते हैं कि उनके पास ये ऑप्शन नहीं है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की, कि स्कूल में वही ट्रेडिशनल चॉक एंड टॉक मेथड है, तो ये सेगमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे मेहमान ने आज हमें ज्वाइन किया जो आपको बताएंगे, कि गाइड करेंगी कि कैसे ऑनलाइन आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एट एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप कैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर टीचर्स भी हमें देख रहे हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास शायद वो फैसिलिटीज नहीं है कि हमें इदारे की तरफ से प्रोवाइड की जाए, तो आप लोग भी उन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके यूज से आप बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड के थ्रू आप बच्चों को सिखा सकते हैं। एब्सोल्युटली। आज हमें ज्वाइन किया है, शी इज रेडियोलॉजिस्ट एज वेल, साथ साथ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर बहुत ज्यादा काम कर रही है। प्लेटफॉर्म है डॉक्टर सन राव ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये टॉपिक से हट के एक सवाल है, वो ये कि आप माशाल्लाह के बाल बड़े अच्छे हैं। अभी हम मेकअप रूम में गए तो डॉक्टर साहब के बाल बन रहे थे, हमने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी लॉन्ग हेयर, आपको इस वक्त स्क्रीन पे जितने नजर आ रहे हैं उससे भी लंबे हैं। सो क्या करती है इनके लिए? प्रैक्टिकली केयर करती हूँ। वही बात आ गई ना, एक्टिविटी बेस्ड। प्रैक्टिकली बहुत केयर करती हूँ। हेयर केयर की एक्टिविटी क्या होती है? लाइक प्रॉपर मसाज करना, ठीक है, और देखना कि लाइक बहुत ज्यादा उसको वॉश मत करना। और जो बहुत केमिकल ऑयल्स आए हुए हैं, आई वुड नॉट से कि दे आर ऑयल, वो तो ऐसे जैसे कोई सालन बना दिया। वेरी प्योर, यू नो, बहुत प्योर फॉर्म में किसी भी चीज को यूज करें तो आई गेस वो ज्यादा ब्रेक में बताते कि आलमंड ऑयल यूज करती हूँ, हाँ, ट्वाइस अ वीक। और उसके बाद कोकोनट ऑयल इन द समर, सही, तो वो बहुत अच्छी रह जाती है। क्या ये गलत है? आई थिंक इट्स रॉन्ग। मुझे ऐसे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। छोटा बच्चा है, जिस तरह से उसको क्या पता पास और फेल क्या है, उसको आप प्रमोट करते कि वो एक जो हम लर्निंग की बात कर रहे हैं ना, पढ़ाई का मकसद बच्चे को सिखाना है। कंपटीशन और ऑब्वियसली वो जो आप आगे अपने हाई स्टडीज के लिए compete करते हैं सब कुछ, वो फिर 9th 10th जो आपके बोर्ड एग्जाम्स या O levels A levels, तो इनिशियल लेवल पे इसका मतलब है नहीं होना चाहिए पास, नॉट इवन द ग्रेड्स, नॉट जस्ट पास। बच्चे को तो नहीं पता इस चीज के बारे में, आप उसके माइंड में डाल रहे हैं। और हम ये नहीं कह सकते हर बच्चे के अंदर एक टैलेंट होता है, हर बच्चा टैलेंटेड पैदा होता है, इसमें कोई शक नहीं, बस आपको निकालना होता है। आप जब उसके ऊपर स्टैंप लगा देते हैं कि वो फेल, आपको कैसे पता है वो फेल? क्या पता वो बड़ा हो गया? इतने इनिशियल लेवल पे जब आपने उसे ये स्टैंप लगा दिया, वो जिंदगी भर स्टैंप साथ लेकर जाएगा। देखिए दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, वो इसी तरह स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, बैक बेंचर्स हैं, स्कूल से ड्रॉप हुए भी। मैंने तो कुछ स्कूल्स ऐसे भी देखे हैं डॉक्टर साहबा कि वो बेसिकली बच्चों के सेक्शंस तक अलग कर दिए होते हैं कि लाइक बच्चों का सेक्शन है, नालायक बच्चों का सेक्शन है। और उसके बाद एक क्लास के अंदर भी ये होता है कि ये लाइक बच्चे एक तरफ बैठेंगे, नालायक बच्चे एक तरफ, क्योंकि जो नालायक बच्चा लाइक को खराब कर देगा। ये हमारा माइंडसेट है, ये हमारा टीचिंग सिस्टम है, ये हमारी टीचर्स का माइंडसेट है, जिसको चेंज करने की बहुत जरूरत है। हम ये बात कर लेते हैं कि फलाना इनिशिएटिव लिया जाए, इनिशिएटिव्स तो ले लिए जाएंगे, आप जो क्लास के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं
اس کو کیسے بدلا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایسے میں آپ ایک کلاس کے اندر ہر طرح کے بچے, جیسے آپ نے بتایا کوئی آڈیو کے تھرو, کوئی ویڈیو کے تھرو, کوئی رائٹنگ کے تھرو بچہ سیکھنا چاہ رہا ہوگا, ایسے میں کس طرح سے میک شور کیا جائے, ایکٹیویٹی کس طرح سے پلان کی جائے, لیسن پلاننگ کس طریقے سے ہو کہ وہ تمام بچوں کے لیے اس پہ امپیکٹ کرے؟ ویکلی وائز سسٹم. آپ نے ایک ٹاپک ایک میں پڑھانا ہے نہیں, ایک دن اس کو لکھوائیں, اگلے دن ویڈیوز دکھائیں, تیسرے دن پریکٹس کروائیں, چوتھے دن اگر فار ایگزامپل کیمسٹری ہے یا کچھ بھی ہے لیبس میں لے کے جائیں ان کو, ٹھیک ہے, یا پھر کچھ نہ کچھ آپ ٹولس اسکولس پرووائڈ کرتے ہیں, آپ وہ ٹولس دیں ان کو. پھر اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ مدرس کا بڑا زیادہ رول ہے, پیرنٹس کا بڑا زیادہ رول ہے. پرسنلائزڈ لرننگ ہونی چاہیے گھر پر. اوکے, ٹھیک ہے, آپ کا بیبی کوئی کانسیپٹ اگر کر رہا ہے اسکول میں تو آپ کو گھر پر آ کے اس کو بہت ساری پریکٹس کروانی ہے, اور ایک ڈفرنٹ انداز سے کرانی ہے, ایک ہی کوشچن کی ڈفرنٹ ٹائپس آف پریکٹس کرانی ہے, تاکہ جب وہ پیپر میں آئے اس کو کچھ مشکل نہ لگے. اس نے جب ایک ہی کوشچن اتنی دفعہ اٹیمپٹ کر لیا, وہ ہر طرح سے اٹیمپٹ اس نے کیا ہوا ہے, اس نے ایکٹیویٹی بھی کی ہوئی ہے, اس نے ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے, لینئر بیسڈ, باکس بیسڈ کے اندر, فل ان دا بلانکس کے اندر, مسنگ نمبرز کے اندر, گراف کے اندر, وہ سب کچھ کر چکا ہے. پھر اس کو آپ پیپر نہیں کر سکتے. پھر وہ نہیں ڈرتا جیسے ہم لوگ ڈرتے ہوتے تھے, کیونکہ ہمارا جو ایگزام آتا تھا نا وہ ڈفرنٹ, جو کلاس روم میں ہوتا تھا نا وہ اس سے بہت ڈفرنٹ ہوتا تھا. کلاس روم میں تھا 2+2=4, اور پھر وہ جب پیپر آتا تھا 2+2=4 y. اب ہم کہتے تھے y یہ y کہاں سے آ گیا, بتایا تھا 2+2=4 y کہاں سے آ گیا. تو یہ چیز ہم پھر y اگر گھر پہ ہی اس کو بتا دیں گے کہ y, تو پھر وہ لکھتے گا کہ ہاں اس لیے y. شاید اس سے اچھا کچھ ہمیں سمجھا جائے. بچے, آپ کو پتا ہے بچے تو زیادہ بچے, ہم لوگوں نے بکس لکھی خود ہی لکھ دی. کیا کبھی کسی نے بچے سے پوچھا کہ آپ کو کس طرح کی بکس پسند ہے؟ نہیں پوچھا. آپ لوگوں نے اس کو لیول پہ جا کے پوچھا. میں نے آپ کو جو ایک پلیٹ فارم بتایا وہ بیسیکلی اسی بیسڈ پہ تو تھا. انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی, ایکسپیریمنٹس کیے, دیکھا کہ بچہ کیا کس چیز کو کس ٹائم پہ سمجھ رہا ہے, کس طرح سے سمجھ رہا ہے. ہم تو لکھ دیتے ہیں, لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ہم بچوں کے لیول پہ جا کے تو دیکیں ایک دفعہ. نہ اس کے لیول پہ جا کے لکھا جا رہا ہے, نہ اس کے لیول پہ جا کے ٹیچنگ میتھڈز اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو بچہ کہاں پڑھے گا؟ بہت اگر ایجڈ ٹیچرز بھی ہیں تو نہیں پڑھا جاتا, نہیں پڑھا جاتا, بچے کنیکٹ نہیں کر پاتے. آپ کی جو ایک کنیکشن ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور خاص طور پہ جو بیبیز چھوٹے ہیں, پری اسکولرز, ہمارے ٹوڈلرز, ہمارے جو بیبی بہت چھوٹے ہیں جنہوں نے دیکھا ہی صرف اپنی مدر کو ہوتا ہے, پھر آپ ان کو ڈال دیتے ہیں چھوٹی سی ایج میں اسکول. تو وہ 3 سال تو آپ کو دیکھ رہے تھے نا, تو وہ تو ابھی آپ کو سمجھیں گے نا. بالکل ایسا تھوڑا سا بڑا ہم لوگ, میں فرسٹ ٹائم فار ایگزامپل آپ سے بھی ملوں گی تو میں تھوڑی سی ہیزیٹیٹ ہوں گی, اور اگر میں روز ملتی رہوں گی تو ہم ایک کمفرٹیبل زون میں آ جائیں گے. آئس بریک کرنی ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ, بہت زیادہ. آئس بریکنگ نہیں ہے تو پھر obviously وہ ہیزیٹیشن رہے گی, اور آپ صحیح طرح سے دو لوگوں کی پھر بات ہے, آئس بریک نہیں ہوگی تو وہ ایک دوسرے کو بھی نہیں جان سکیں گے. بالکل امپورٹنٹ کہ آپ کو آئس بریک کرنی ہے ایسے طریقے سے کہ دوبارہ ملنے کا دل بھی کرے اور بچے کا انٹرسٹ بھی تھرو آؤٹ جو ہے وہ ڈیولپ رہے. ڈاکٹر صاحب کافی سارے, بیکاز ایک طرح سے ابھی بھی انفارچونیٹلی ہمارے بہت سارے جو ٹیچرس ہیں ان کے لیے یہ چیز بہت نئی ہے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ. کچھ کو تو شاید ابھی تک پتا بھی نہیں ہوگا. میں بہت سارے علاقوں کی بات کری وہاں پر نہیں پتا ہوتا, جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارا اچھا کام بھی ہو رہا ہے. کافی سارے ٹیچرز بڑا اچھے نئی انوویشن لے کے آ رہے ہیں پڑھائی میں بھی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیسیکلی سمجھ نہیں آتی کہ ہم ہر جو لیسن ہے اس کو کس طرح سے ایکٹیویٹی بیسڈ بنائیں, کیونکہ اگر ایک ڈرائی ٹاپک ہے اس کو کیسے میوزک کے تھرو بچے کو سکھا سکتے ہیں, اس کو کیسے ہم کوئی گروپ ایکٹیویٹیز کریٹ کر سکتے ہیں. انہیں بہت مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں, ان کو کچھ آپ ٹپس دینا چاہیں گی کہ وہ کیسے پلان کریں؟ دیکھیں کچھ مشکل نہیں ہے. کیا ہم پریکٹیکلی زندگی نہیں گزار رہے ہیں؟ تو یہ کچھ مشکل نہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو پریکٹیکلی کسی بچے کو سمجھا سکیں. یہ بہت ایزی ہے. آج تو سارا آپ کے پاس یوٹیوب ہے, آپ ایک آدھی ویڈیو دکھائیں, بچہ بہت خوش ہوتا ہے میوزک سے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو وہ اس چیز کو تھوڑا سا گریب کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر تھوڑا سا اسکول فنڈز تھوڑے سے ریز کیے جائیں ایجوکیشنل, تاکہ آپ بچوں کو ٹولز پرووائڈ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ایگزیبیشنز ہونی چاہیے پاکستان کے اندر. کچھ ایسی ایگزیبیشنز ہونی چاہیے جہاں پر بچے پریکٹیکلی جا کے ان چیزوں کو دیکھیں, تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ سمجھ آئے. ہم لوگوں کا ایک فالٹ بہت زیادہ ہے جس سے مجھے بڑا مسئلہ ہے بچپن سے اور ابھی تک, کہ ہمیں نا بڑی باربیز دکھائیں, بڑا کچھ دکھایا, ہمیں ہیری پوٹر دکھایا, کیا میجک تھا اس کے اندر. ہم اسکول گئے تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. وہ بلیک کلر کا بورڈ تھا, وائٹ کلر کی دیواریں تھیں, سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ تو جھوٹ ہو گیا ہمارے ساتھ, یہ تو پرینک تھا. تو میں کہتی ہوں بچوں کو اگر کچھ دکھا رہے ہیں نا, ہم اس کو پریکٹیکلی بنائیں, ہم اس کو وہ چیز ویژولی پھر دکھائیں. ایسا ہی ہے, جب آپ کسی کی آس توڑ دیتے ہیں نا پھر کام خراب ہو جاتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے.
تو اس لیے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کروانا کچھ مشکل نہیں ہے. کوئی بھی ایک ٹاپک پکڑیں, آپ کے صرف ہمت آپ کے اندر ہونی چاہیے, نیت ہونی چاہیے. آپ ہیپی کچھ بھی سمجھائیں گے نا بچہ سیکھے گا ہیپی. یقین کریں آپ کو نہیں بھی سمجھ آ رہا نا, اب ایسی ہینڈ کی موومنٹ بھی کر کے اس کو بتا دیں گے نا, وہ اس سے بھی سیکھ جائے گا. اچھا چلو انوویٹیو لرننگ ہے اس میں, خود بھی تو آپ انجوائے کرنے لگے گے اپنے کلاس روم کو. ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں تھکے, گھر کا غصہ بھی بچے بیچاروں پہ آ کے اتار رہے ہوتے ہیں. ٹیچرز وہ تھوڑی سی ٹیچرز کی نا ورک شاپس ہونی چاہیے. ہم اس کو ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ٹیچرز کی ذرا ورک شاپس. اب تو زیادہ ضروری ہو گیا, ہر ایج میں آپ سیکھتے ہیں. آپ 80s میں بھی تو ہیں, بڑا کچھ سیکھ رہے ہوں گے. ہم لوگ ابھی بچوں سے کتنا کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ٹیچرز کی ورک شاپس ہونی چاہیے, ٹریننگز ہوں تاکہ وہ کنیکٹ کر پائیں آج کے بچے سے, اسے اس کے لیول پہ جا کے پڑھا سکیں, سمجھا سکیں, بتا سکیں. اور تو آئی تھنک اتنا عرصہ ہو گیا ہم اس پر بات کریں ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ پر, اور اگر ابھی تک ہم اس میں پیچھے ہیں تو یہ شاید ہماری کوتاہی ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آئی ریئلی وش اینڈ ہوپ کہ یہ چیز طرح سے گفتگو ہوئی ہے نا, اسی طریقے سے چیزیں آگے بڑھتی نظر بھی آئیں ہمیں ہر طرح سے, وہ سرکاری اداروں میں بھی, وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں بھی. چونکہ ظاہر ہے جب ہم بات تعلیمی اداروں کی کر رہے ہیں تو اس میں ظاہر ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہر طرح سے اسکول, کالج اینڈ اسپیشلی گاؤں دیہات, ہر جگہ پہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کی طرف یس فوکس ہونا چاہیے. بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. دس از رائزنگ پاکستان. صبح 8 بجے سے 9 بجے تک کی نشریات کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سنسوڈائن. Kiyini qalğan elimdə görərəm egeman. یہ 10 قبیلے 10 انگلیوں کے مانند ہیں جو ایک طاقتور مٹھی کی صورت بنا سکتے ہیں. اگر تم انہیں نہیں مارو گے تو پھر مارے جاؤ گے. تمہیں بالکل ایسے وار کرنا ہے. حضور علی مقام انہوں نے آپ کو یقین دہانی کروائی تھی کہ آپ بے فکر رہیں. آپ کا دشمن ایک ہے اور وہ ہے خان ابو الخیر. میں تمہاری زبان سے کبھی بھی اپنے سامنے اس غدار کا نام نہ سنوں.
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और हम कहते हैं ना कि कोई ना कोई शौक अपना जरूर रखा करे, क्योंकि जब आप शौक को साथ लेकर चल रहे होते हो ना, तो आप अंदर से दिल से आप ना खुश होते हो, थोड़ा ना बहुत जल्दी आप एजिड, मतलब आप एज नहीं कर रहे होते। हम कहते हैं ना बहुत इतनी जल्दी आप एजिड हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो वो कहते हैं ना कि एज इज जस्ट अ नंबर। तो अपने शौक जो है ना उसको आपको साथ लेके चलना, क्योंकि आप अंदर से खुश होते हैं ना तो आपका दिल भी खुश रहता है, दिल जवान भी रहता है, रहता है जी। बहुत हैप्पी रहते हैं और आपको हाँ। लगता है कि आप एक किसी मकसद के साथ चल रहे हैं। वो मकसद जरा जो पैशन की हम बात करते हैं वो आप सर्व कर रहे होते हैं। अक्सर हम बात करते हैं ना हॉबीज की, जिसमें हम एक चीज जो कि बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, अच्छा जी वो टिकट कलेक्ट करते हैं, या वो कॉइन कलेक्ट करते हैं, या वो नोट्स कलेक्ट करते हैं मुख्तलिफ ममालिक के। तो आज एक ऐसे पाकिस्तानी ने हमें ज्वाइन किया कि अगर मैं ये कहूँगी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कलेक्शन अगर है तो वो उनके पास है, यानी चाहे वो डाक टिकट से मुताल्लिक हो, चाहे वो सिक्कों से मुताल्लिक हो, चाहे वो मेडल्स से मुताल्लिक हो, चाहे फिर वो नोट्स से मुताल्लिक हो, यानी करेंसी नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ। बड़ा महंगा शौक है जी उनका। महंगा शौक भी है सबीन। और ये देखिए कि इतने पुराने उनके पास सिक्के, इतने पुराने नोट, वो मुल्क जो अब सफ़े हस्ती से मिट गए उनकी भी करेंसी उनके पास है। बात है। तो मतलब इतनी ह्यूज कलेक्शन माशाल्लाह के जो उनके पास है, वो एग्जीबिशंस भी कर चुके हैं और कई म्यूजियम्स और गैलरीज में उनके नाम से डिपिक्ट होती है कि अच्छा ये इनका काम है जो कि इन्होंने किया है। ज़ाहिर है इस चीज़ को प्रिजर्व करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एट द सेम टाइम बहुत से इदारों की तरफ से उनको माशाल्लाह खिदमात के इतराफ़ में मेडल से भी नवाजा गया है, सर्टिफिकेट से नवाजा गया, उनको अप्रिशिएट किया गया है। शकील साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शकील साहब क्या चल रहा है जिंदगी में आजकल इनके अलावा, महंगे शौक के अलावा? इसके अलावा जी वही रूटीन लाइफ है शोएब साहब। मतलब मैं बेसिकली तो टीचर हूँ, यानी लेक्चरर हूँ, पढ़ाता भी हूँ। इसके अलावा मेरा छोटा सा बिजनेस भी है ऑनलाइन। तो बाकी अगर आप बात करें कि पैशन, तो पैशन अभी तक यही चल रहा है जी। अच्छा, ये स्टार्ट सिक्कों से हुआ, करेंसी नोट से हुआ, तारीखी मेडल से हुआ, या डाक टिकट से हुआ? नहीं, स्टार्ट शोएब साहब जो है ना, मैंने वो कॉइन से लिया था। और ये कोई 20-22 साल पुरानी बात है। तो तब जो कॉइन्स कुछ मेरे पास है मेरे वालिद साहब के रेफरेंस से, कनाडा के कॉइन से, तो वहाँ से स्टार्ट कॉइन से ही लिया था। लेकिन फिर बाद में कन्वर्ट हो गई चीज़, या अडॉप्ट बाद में की, मैंने करेंसी नोट्स को अडॉप्ट किया। उसके बाद फिर कोई 10-12 साल पहले मैंने मेडल्स की तरफ आ गया और साथ साथ फिर स्टैम्प्स को भी लेके चलता रहा। जैसे आपने आगाज किया, हम सेगमेंट का आगाज वैसे ही करते हैं, फिर कॉइन से मेरा ख्याल शुरू करते हैं। जी जी, थोड़े कॉइन की कलेक्शन दिखाएं भी नाज़रीन को, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं भी कि कौन से कॉइन्स जो कि आप बता सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है वो एक पूरी हिस्ट्री है उसके अंदर। जी जी। तो कॉइन्स में सबसे पहले तो मैंने कंट्री कॉइन्स से स्टार्ट किया था, लेकिन एंशिएंट कॉइन्स की तरफ फिर मैं बाद में गया। अच्छा। तो कंट्री कॉइन्स में मैंने दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं छोड़ा जिसके सिक्के मैंने जमा ना किए हों। उसके यादगारी सिक्के, खुसूसन पाकिस्तान के 1947 से लेके अब तक के मैंने वो सारी कलेक्ट किए। तो कॉइन्स में लाइक एंशिएंट कॉइन्स हैं। इसमें आप अगर हम बात करते हैं एंशिएंट की, तो जितनी दुनिया में डायनेस्टीज हैं उन तमाम के मैंने, यानी कबल मसीह 700 कबल मसीह से मैंने उसको स्टार्ट किया है और टिल नाउ जो है ना अब तक मैं उसको कंप्लीट कर चुका हूं। तो कुछ अगर हम दिखा सकते हैं कॉइन्स? बिल्कुल। अगर हम ये एंशिएंट कॉइन्स की हम बात करें तो बड़ी अच्छी है, जैसे फोटो एल्बम्स होती हैं वैसे। अगर हम बात करें कॉइन्स की, तो लाइक ये कुछ ऐसे कॉइन्स है जो कि ब्रिटिश इरा के हैं यहाँ पे, ये जो मुख्तलिफ एम्पायर, अफगान एम्पायर रहीं, पर्शियन एम्पायर रहीं, तो ये उनके मुख्तलिफ पुराने सिक्का जात हैं। तो ये मैंने इस तरह से इनको प्रिजर्व करता हूँ एल्बम के अंदर, और इसका तरीकाकार भी होता है। फिर इससे भी अच्छा एक तरीका होता है माउंट्स के अंदर लगा के आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख दें। तो मैंने कुछ कलेक्शन जो है माउंट्स के अंदर डिस्क्रिप्शन के साथ भी एल्बम्स में लगाई हुई है। तो ये आप देखें तो ये वही 2000 साल से ज्यादा पुराने सिक्के हैं, यानी कि जिसमें आपके ग्रीक्स कॉइन्स हैं, इंडो ग्रीक्स कॉइन्स हैं, विक्टोरियन है, मौर्य डायनेस्टी के कॉइन हैं। ये सारे मेटल होता था? ये मेटल जो है कॉपर है, क्योंकि कॉपर बहुत पुरानी धात है। उस वक्त गोल्ड, सिल्वर और कॉपर ये 3 धातें हैं जो शुरू से कॉइन्स में चलती रही। तो इसमें जिस तरह ये है, अब ये सिल्वर के कॉइन्स हैं, चांदी के हैं, उस वक्त पुराने सिक्के जो हैं। ये आप ढूंढते कहाँ से, मिलते कहाँ से? असल में ना ये वो सवाल है जो सबसे ज्यादा किया जाता है कि इन तक एक्सेस कैसे होती है, ढूंढते कैसे हैं। तो इसका मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा जवाब नहीं है शोएब साहब, कि एक तो ये है कि आपकी तलाश है क्या, दूसरी चीज़ ये है कि पैशन किस लेवल का है। अगर आपका जुनून और पैशन उस लेवल का है तो आप हर चीज़ तक पहुंचेंगे। अब दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग अचीवमेंट्स करते हैं,
تو میں بہت سارے لوگوں کے اچیومنٹس پہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسے کر گیا, جس طرح لوگ میرے پہ حیران ہوتے ہیں. اصل میں ان کا پیشن, ان کا جنون اس فیلڈ میں ہوتا ہے, تو وہ میرے لیے حیرانگی کا باعث ہوتا ہے. میں اس میں ہوں تو اب میرے لیے یہ راستے آسان 20-22 سالوں میں نے اپنا وہ راستہ آسان کر لیا کہ مجھے چیزوں تک کیسے پہنچنا. لیکن کیسے پہنچتے ہیں؟ تھوڑا سا ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے نا کہ کدھر سے کیا کوئی دوست ہوتے ہیں آپ کو کنیکٹ کراتے ہیں, یا کوئی نیٹ ورک بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک جیسے شوق ہوتے ہیں سب کے. اصل میں ایک تو اس کا جو میں سمجھتا ہوں نا سب سے جو بڑا سورس ہے وہ ہے ایکسچینج. جو کلیکٹرز ہوتے ہیں وہ آپس میں چیزیں ایکسچینج کرتے ہیں. جیسے اگر دو سیم کوائن آ گئے تو آپ نے رابطہ کیا, دیٹس ہاؤ اٹ از. ہاں, بہت سارے لوگوں پہ ہو تو ہم اس کو اپنی ٹرمنالوجی میں سویپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو سویپ کر لیتے ہیں. اسی طرح پھر میں پوری ورلڈ میں مختلف کنٹریز میں کلیکٹرز کے ساتھ کنیکٹ ہوں. تو لائک جس طرح فرض کریں ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں, تو امریکہ کے مجھے اگر کوائنس چاہیے تو وہاں کا جو کلیکٹر ہے اس کو ڈیفینیٹلی سب کانٹیننٹ یا پاکستان کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اگر وہ ورلڈ وائڈ کر رہا ہے تو ہم آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں, پھر ہم سویپ کرتے ہیں. میں ان کو آفر کرتا ہوں کہ میں آپ کو پاکستان, کیونکہ میری ایکسس پاکستان کے کوائنز اس ریجن میں ایکسس آپ کی زیادہ آسان ہے. ایون یہاں پہ جو اینشنٹ کوائنز ہیں سب کانٹیننٹ ان تک بھی آسان ہے, کیونکہ وہ اسی مٹی سے ہیں. تو میرے لیے وہ آسان ہے چیزیں, ان کے لیے وہ آسان ہے. تو لہٰذا ہم لوگ ایک دوسرے کو آفر کرتے ہیں کہ میں آپ کو یہ چیز آفر کر سکتا ہوں اس چیز کے بدلے میں, یا میری ریکوائرمنٹ یہ ہے, میری وش لسٹ میں یہ چیزیں ہیں, ان کی وش لسٹ میں یہ چیزیں ہیں, تو میں ان کی ڈیمانڈ کے مطابق چیزیں سرچ کر کے دیتا ہوں, وہ میری ڈیمانڈ کے مطابق چیزیں, تو آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں ہم لوگ. پھر وہ بائی لیٹر بائی پوسٹ چیزیں بھیج دیتے ہیں, پھر میں یہاں سے بھیج دیتا ہوں. تو یہ پوری دنیا میں ایک سسٹم ہے, اور بڑی ایک سنرجی سی دکھائی دے رہی ہے, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ دل بڑا رکھنا, اس کے بعد کنیکٹڈ رہنا, یہ ایک سنرجی. اور دیکھیں ایک جیسے شوق کے لوگ جب مل جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کتنا بوسٹ سپورٹ کرتے ہیں. سب سے پرانا سکہ کون سا ہے اس میں؟ اس میں اگر ہم سب سے پرانے سکے کی بات کریں تو یہ لائک جو ہے 700 BC. ہاں جی, یہ پنچ مارک کوائن اس کو کہتے تھے, یہ گریکس کوائنز ہوتے تھے اور انڈو گریکس بھی. تو یہ 700 BC ہے, یہ سلور میں اس وقت یہی سب سے پرانا سکہ بھی کنسیڈر ہوتا ہے. کہ کوائن کی اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو 700 BC سے کوائن سٹارٹ ہوتا ہے. اس سے پرانا کوائن ملا نہیں اب تک. اس سے پہلے کرنسی اور اس سے پہلے بارٹر سسٹم تھا, اور وہ کرنسی اس طرح سے رائج نہیں تھی, بٹ 700 BC ہسٹری ہے اس کی. یہ سب سے زیادہ مہنگا سکہ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جو کہ سب سے پرانا یہ ہے. اچھا شعیب صاحب, اس کا جو تعلق ہے نا مہنگے یا قیمتی ہونے کا, اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا. یہ ایک بڑی میں آپ کو زبردست بات بتا رہا ہوں. اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہوتا کہ سکہ کتنا پرانا ہے. اصل میں اس کا تعلق ہوتا ہے سکیرسٹی سے, یعنی کہ وہ دنیا پہ اویلیبل کتنا ہے. ہو سکتا ہے اگر صرف ایک ہو تو سب سے نایاب. لائک فرض کریں کہ ہم امریکہ کے, ابھی آپ کو پتا ہے کہ کوئی 4-5 سال پہلے امریکہ کے ایک سکہ 1 ارب پیسے بھی زیادہ کا بک گیا, اور حالانکہ یہ سکہ تو 2700 سال پرانا ہے, وہ سکہ ٹوٹل ہی 150-200 سال پرانا تھا. بٹ یہ نہیں ہے, اصل میں اس کی اویلیبلٹی جو دنیا میں وہ ڈیسائیڈ اس سے کیا جاتا ہے کہ یہ مہنگا کتنا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں, لائک پاکستان کے بہت سے ایسے کرنسی نوٹ ہیں جو ارلی 1947 سے 1956 تک آئے, بٹ وہ ریئر نہیں, حالانکہ وہ اولڈ ہیں زیادہ. لیکن اس کے بعد جو 60 اور 70 کی دہائی میں کچھ ایسے کرنسی نوٹ آئے, ان کی ویلیو لاکھوں میں ہے. ایک نوٹ روپے کی, لائک میں زاہد حسین کا ایک نوٹ ہے جو گورنر اسٹیٹ بینک رہے, وہ بڑے کم نوٹ بن سکے. 2 روپے کا نوٹ ہے, اس پہ پہلی دفعہ جہانگیر کے مقبرے کی تصویر دی گئی تھی نوٹ کے اوپر فرنٹ پہ. وہ نوٹ تھوڑا بنا, اس کا ٹینیور تھوڑا تھا زاہد حسین کا, تو وہ نوٹ تقریباً اس وقت اگر اچھی کنڈیشن میں تو 2.5 لاکھ روپے کا نوٹ ہے. بٹ اگر آپ بات کریں غلام محمد کی, جو کہ گورنر جنرل تھے پاکستان کے, ان کے دور کے اگر ہم 5 روپے کی بات کریں تو وہ 25-30 ہزار میں اویلیبل ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایکچولی کہ وہ چیز اویلیبلٹی کتنی ہے اس کی. پرانا ہونا وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا. اچھا, اب آتے ہیں ہم ذرا نوٹس کی طرف. ذرا سکوں کے بعد پھر آگے ہم کرنسی نوٹس کی طرف. تو کرنسی نوٹس کی کلیکشن تھوڑی سی دکھائیے گا ہمیں, اور اس میں بھی بتائیے گا کہ سب سے پرانا یعنی پہلا کرنسی نوٹ کون سا تھا. واٹس دا ہسٹری بیہائنڈ دیٹ فرسٹ کرنسی نوٹ آف دا ورلڈ. اچھا, اس میں میں کیونکہ بہت زیادہ پرانا کرنسی نوٹ تو نہیں لا سکا یہاں پہ, بٹ ویسے میں کنٹری کے کچھ کوائنز لے کے, تو ویسے میرے پاس جو سب سے اولڈسٹ ہے وہ 150 سال پرانا کرنسی نوٹ ہے فرینچ کا. بٹ زیادہ تر میرا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کرنسی نوٹس لائک کنٹری وائز اس طرح سے پوری دنیا سے میں نے کلیکٹ کیے. ڈالرز والا آپ نے مجھے دے جانے, باقی تو بتا دیں. جی, ڈالر سب سے زیادہ, کیونکہ مشہور بھی ڈالر ہے. اس کی وجہ یہ کہ پوری دنیا میں ٹریڈ ڈالر میں ہوتی ہے, ڈالر سب سے زیادہ. ہمارے ڈالر بھی ہم ایسے وارتے ہیں, ٹینشن کی بات نہیں ہے. تو یہ جس طرح سے یہ مختلف افریقن کنٹریز کے کرنسی نوٹس ہیں, اسی طرح
یہ وینزویلا کے بڑے خوبصورت کرنسی نوٹس ہیں جو کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ورٹیکل شیپ میں یہ جاری کرتے ہیں. کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے, اس کی بھی کوٹنگ کرا کے پراپر. جی, تو یہ جس طرح سے برازیل کے ہیں, میکسیکو کے ہیں کچھ کرنسی نوٹس, ٹھیک ہے, یہ اگین پھر وینزویلا کے ہیں. تو یہ ایکچولی جو اس کے پیچھے جو شعیب صاحب مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان سے یہ بڑے انفارمیٹیو چیزیں ہیں. یہاں پہ روکیں ذرا, نیکسٹ پیج کیجیے گا. جی جی. اور یہ سیکنڈ والا جو نوٹ ہے, جی جی, the value is 5 lakh, isn't it? جی جی, 5 لاکھ. میرے پاس تو ایسے ایسے کرنسی نوٹس ہیں کہ ان کے اگر آپ وہ زیرو دیکھیں گے تو 14 زیرو بھی لگے ہیں. زمبابوے کے کچھ نوٹ ہیں وہ $100 ٹریلین ایک نوٹ پہ ٹریلین ڈالر. کئی ہاں, یہ جس طرح یوگوسلاویا ہے یا کچھ ایسے لائک جس طرح پولینڈ ہے یا جرمنی ہے, ان کے جس دور میں انفلیشن تھی تو ان کو ملینز اور ٹریلینز کی فگر کے نوٹ جاری کریں. ٹریلین کی کوئی وقت ہی نہیں تھی. جی جی, اور ایون یہ زمبابوے تو ابھی 5-7 سال پہلے بھی یہ $100 ٹریلین کے نوٹ چلتے رہے ہیں, لیکن انفلیشن کی وجہ سے ان کی ویلیو نہیں تھی. اب ویسے آپ کہیں تو $100 ارب یہ دنیا سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں کتنا, لیکن ایسے کچھ ملک رہے ہیں. یہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ دنیا میں یہ بھی ایک پیمانہ ہے کسی ملک کی ترقی کو میئر کرنے کا, کہ جس ملک کے نوٹ کے اوپر زیادہ زیرو ہوں گے سمجھے کہ وہ اتنا ہی فلاپ ملک ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جس کے زیرو کم ہوتے جائیں گے, لائک اب ہم پاؤنڈ اسٹرلنگ کی بات کرتے ہیں تو اس پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے 1 زیرو ہے اس کے ساتھ. اسی طرح ہم کویت کی بات کرتے ہیں تو 1 زیرو ساتھ ملے گا. اسی طرح ڈالر کی بات کرتے ہیں تو 2 زیرو سے زیادہ نہیں, $100 سے زیادہ نہیں ہے. جیسے ہمارا 5000 کا نوٹ ہے, اور اسی طرح بہت سارے ملک ہیں جن کے ساتھ 4 زیرو ہیں, 5 زیرو ہیں, 10 زیرو ہیں. ٹرکی, ایران, اور اس کے بعد جو ہے ہمارا جو ایک ملک ہے انڈونیشیا, ان کی لاکھوں مالیت کے نوٹ جو ہیں. ہمارے یہاں تو 3 صفر کے بعد نوٹ ختم ہے, لیکن ان کے تو 5-5, 6-6, 7-7 فگرز بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ملک کی اکانومی. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا, وہ اس کی اکانومی کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. جی جی. اچھا, اس میں کوئی ایسا نوٹ جس کے بارے میں آپ بتا سکیں کہ وہ نوٹ حاصل کرنے میں بہت آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا, جو کیا ہوتا ہے نا, آپ کو معلوم تو ہوتا ہے یہ نوٹ ہے مسنگ ان مائی کلیکشن, آئی ایم لوکنگ فار اٹ, اور جس کے لیے آپ نے بہت محنت کی, واٹ از دیٹ نوٹ؟ اس میں تو نہیں ہے, بٹ یہاں پہ تصویر میں وہ ریئر نوٹ تھا, میں لا نہیں سکا. اس میں بھی وہ پاکستان کی نوٹ ہیں, جو مطلب اس کی وجہ یہ تھی شعیب صاحب کہ بدقسمتی کے ساتھ جو ہے کہ پاکستان میں اپنے ہیریٹیج کو سنبھالنے کا, ہسٹری کو سنبھالنے کا وہ والا جنون نہیں پایا جاتا جو کہ دوسرے ممالک کے اندر ہے. تو ہم اسے پرزرو نہیں کر پائے. تو یہاں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سیل ہو کے یا ایکسچینج کے ذریعے جو ہے نا باہر چلی گئی. تو خود ہمیں اپنی چیزیں ڈھونڈنے میں بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑا. اس میں لائک جس طرح ہمارے یہاں پہ پاکستانی اوور پرنٹ نوٹ تھے, جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب 1947 میں پاکستان بنا تو ہم نے پہلے سال جو ہے ہمارے پاس مشینری نہیں تھی, نوٹ پرنٹ کرنے کی مشینری نہیں تھی, سکے بنانے کا کوئی سسٹم نہیں تھا. تو ہم نے پھر 1 سال کے لیے وہ نوٹ جو برطانیہ کے یہاں پہ رائج تھے انہی نوٹوں کے اوپر حکومت پاکستان لکھا, اور پھر یہاں پہ 1 سال کے لیے رائج کی. وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت ریئر نوٹ ہیں, ان کے اوپر کنگ جارج کی تصویر ہے اور ایک سائڈ پہ حکومت پاکستان لکھا ہوا ہے, لائک جس طرح قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ. وہ نوٹ نا ہمارے بڑے ریئر ہیں, ان کو اوور پرنٹ پاکستانی نوٹ کہا جاتا ہے. یہ 1 سال پاکستان میں رائج رہے. وہ نوٹ تلاش کرنے, اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک اچھے دور میں برطانیہ یہ تمام کرنسی نوٹس یہاں سے خرید کے لے جا چکا تھا دنیا کے مختلف میوزیمز میں, اس کو ڈسپلے کرنے کے پرسپیکٹو سے, تاکہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ پاکستان کا بھی ہماری کالونی رہ چکا ہے. بٹ ہم نے وہ پرزرو نہیں کیے, اور وہ نوٹ اس وقت انٹرنیشنلی کیٹلاگ میں وہ لاکھوں روپے مالیت, اور ہمارے پاس تو نہیں ہے. جی میرے پاس, میں نے بڑی مشکل سے ان تک وہ 3 نوٹ حاصل کیے. ٹھیک ہے, لاسٹلی آتے نہیں میڈلز پہ. جی جی, تھوڑا میڈلز پہ اگر دکھا سکیں کہ اس میں میڈلز کی طرف رجحان کیسے ہو. نارملی اب نوٹس یا کوائنس کی طرف تو ہوتا ہے کلیکشن کا, بٹ میڈلز از سمتھنگ ڈفرنٹ. میڈل میں بھی میرے پاس کوئی 1300 کے قریب میڈلز میں نے جمع کیے. لائک جس طرح یہ بہاولپور کے میڈلز ہیں 3, بہاولپور ریاست جو تھی ہماری وہ 3 میڈلز ان کے, یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہاولپور ریاست کے میڈلز ہیں. اسی طرح ہم بات کرتے ہیں یہ جنگ عظیم دوم کا میڈل ہے حکومت برطانیہ کا, جو یہاں پہ سے جنہوں نے پارٹیسپینٹ کی فوجی تھی ملٹری, ان کو یہ دیا گیا تھا. بہت سارے انڈیا پاکستان سے ایسے ملٹری کے تھے. تمغہ خدمت ہے, یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کا پاکستان کے لیے سروس ہو. میں نہ لگا لوں تو یہ لائک اسی طرح بہت سارے ایسے میڈلز ہوتے ہیں پاکستان میں. اس کے علاوہ میرے پاس بڑے تمغہ امتیاز, ستارہ امتیاز, یہ بھی میری کلیکشن میں شامل ہے. اس کے علاوہ پہلی جنگ عظیم کے میڈلز ہیں,
وہ یہاں پہ تصویر پہ اگر چل رہے ہوں تو وہ بھی میری کلیکشن میں ہیں. دوسری جنگ عظیم کے اس سے علاوہ نہیں گارڈز تو نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو ہسٹری اور اینٹیکس کا کوئی خاص. لیکن شکیل صاحب یہ ساری اگر کلیکشن یہ کہیں بھیج دی جائے کسی ایسے شخص کو یا کسی ایسے ادارے کو جس کو قدر کا پتا ہو, تو آپ تو امیر ترین انسانوں میں آپ کا شمار ہو بس میں الحمدللہ ابھی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو کہ اخوت فاؤنڈیشن کے ان کی یونیورسٹی میں میں اور ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب مل کے ہم گیلری اسٹیبلش کر رہے ہیں یونیورسٹی کے اندر. میں نے کافی چیزیں ان کو ڈونیٹ کی ہیں یونیورسٹی کو تاکہ پریزرو ہو سکیں, اور وہ بہت بڑی یونیورسٹی قصور کے اندر جو انہوں نے اسٹیبلش کی, تو وہ ہم وہاں پہ کر رہے ہیں. اچھا شکیل صاحب, جو ڈاک ٹکٹیں وہ بھی آپ نے اکٹھی کی ہیں, وہ بھی اگر ذرا اپنی کلیکشن ہمیں دکھا سکیں. جی, ڈاک ٹکٹوں میں پاکستان کی اگر ہم ڈاک ٹکٹوں کی بات کرتے ہیں تو پاکستان نے اب تک لگ بھگ کوئی 1800 کے قریب مختلف ڈاک ٹکٹیں جو ہے نا وہ جاری کر دی ہیں. یہ ڈاک ٹکٹیں میں نے انویلپس کے ساتھ جو ہے نا یہ کلیکٹ کی, یعنی کہ جب ایک ڈاک ٹکٹ جاری ہوتی ہے تو اس کا فرسٹ ایک کور جاری ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ماڈل کا. یہ ڈاک ٹکٹ لگی ہوتی ہے, اس کا پورا ڈیٹیلز اس پہ دی جاتی ہے. تو میں نے وہ فرسٹ ایک کورز کے ساتھ یہ مختلف شخصیات پہ جو ڈاک ٹکٹیں جاری ہوتی رہیں پاکستان کی فرسٹ ایک کورز کے ساتھ, تو میں نے وہ ساری کی ساری جتنی پاکستان نے اب تک ڈاک ٹکٹیں, آپ دیکھ سکتی ہیں نصرت فتح علی خان پہ بھی ڈاک ٹکٹ جاری کر چکا ہے پاکستان, ٹھیک ہے. یہ قدرت اللہ شہاب صاحب ہیں, یہ جتنے بھی مطلب کہ اس طرح سے یہ ڈاک ٹکٹیں کو بھی پرزرو کرنے کا جو ہے یہ انداز ہوتا ہے. میں ماڈل کے طور پہ صرف میرا خیال ہے آپ کا کام بہت زیادہ ہے, 1% بھی چیزیں نہیں ہیں ٹوٹل کلیکشن کا, بٹ دکھانے کے لیے, لیکن تصاویر میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھ سکیں گے. ہم نے کئی جگہ پہ چونکہ آپ ایگزیبیشنز بھی ہوتی ہیں, ہم آپ کا کام دیکھتے ہیں. شکیل صاحب بہت شکریہ ساتھ موجود تھے, جی آنے کا بہت شکریہ. آپ اسپیشلی قصور سے آئے اور آپ نے اپنا کام آج ہمارے ناظرین تک پہنچایا, ان کو دکھایا. ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. روز ایک نئی صبح, نئے چہروں, نئے انداز کے ساتھ. آپ کے من پسند ستارے ہوں گے ہمارے ساتھ. ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ کریں گے ہلا گلا, مستی اور مزاق. میری ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات آپ کے میرے پی ٹی وی ہوم پر.
1, 2, 3 check. Season 1. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب ہم بات کریں گے آپ کی سٹائل سے متعلق. جب ہم بات سٹائل کی کر رہے ہیں تو نارملی یہ ہو رہا ہوتا ہے, اگر میں اپنی بات بھی کروں, جیسے کسی شادی پر جانا ہے تو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا کیا ٹرینڈی ہے, کیا پہنوں. سم ٹائمز آپ کی سوچ کا جو اینگل ہے وہ یہ ہوتا ہے کیا اچھا لگے گا. سم ٹائمز سوچ کا یہ اینگل ہوتا ہے کیا ٹرینڈ میں ہے. سم ٹائمز اینگل یہ ہوتا ہے کہ اچھا تھیم کیا ہے. اس میں تھیم پارٹیز بھی سم ٹائمز ہوتی ہیں. سم ٹائمز آپ کو کلر کہا جاتا ہے اچھا اس کلر کے آؤٹ فٹ سارے جو ہے وہ کیری کر رہے ہوں گے. سو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کب کیا پہننا ہے, کس دن کی مناسبت سے آپ نے اپنا جو آؤٹ فٹ ہے وہ سلیکٹ کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. اچھا ہائٹڈ ہے تو کیا پہنے, شارٹ ہائٹ ہے تو کیا پہنے, آپ کا تھوڑا ویٹ زیادہ ہے تو کیا پہنے, سلم ہے تو کیا پہنے, رنگ یعنی آپ کا کمپلیکشن وہ کیسے ڈیفائن کر رہا تو کہ آپ نے کیا پہننا ہے. کیا پہنیں گے تو آپ ینگ لگیں گے اور کیا پہنیں گے تو آپ بوڑھے لگیں گے. بڑا مشکل, بڑا مشکل, یہ بڑی ٹرکی چیز ہوتی ہے اور یہ ایک ایکسپرٹ ہی بتا سکتے کہ یہ کیا چیز آپ پہ سوٹ کرے گی. اور اوبویسلی اگر آپ نے وہ ٹیکنیک تھوڑی بہت ان سے سیکھ لی تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے. ایبسلیوٹلی. تو وارڈروب کنسلٹنٹ ہے حامد سعید صاحب, آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ماشاءاللہ ان کی بڑی ایک ویورشپ ہے, لوگ بڑا ان کو فالو کرتے ہیں, ان سے گائیڈنس لیتے ہیں. تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو. تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے. سو لیٹس اسٹارٹ ود دی ویڈنگ تھنگ, اور ہم بات کرتے ہیں دولہے سے. تو ٹرینڈ کیا چل رہا ہے دولہوں کا, یہ بتائیں پہلے وہ کیا پہننا پسند کر رہے ہیں, پھر ہم بات کریں گے وہ صحیح پسند کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ دولہے کو کیا نہیں پہننا چاہیے. اگر وہاں سے شروع کرتے تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی گریٹ اوپننگ. دیکھیں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب دولہا جاتا ہے کسی سیلز مین کے پاس, یو نو برانڈ کے سیلز مین ہیں یا یو نو کسی مارکیٹ وغیرہ میں جاتے ہیں, تو اس سے پوچھتے ہیں کہ دلہن نے کیا پہنا ہے. تو وہ کہتے ہیں دلہن نے لیٹس سے اس نے ریڈ جوڑا پہننا ہے یا اس نے یلو پہننا ہے, اس نے پنک پہننا ہے. تو سیلز مین کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو سارا ہی ریڈ کر دو, اسے سارا ہی یلو کر دو, یلو شرٹ, یلو کوٹ, یلو ٹائی اینڈ آل دیٹ. تو اسے ایک دولہے کے بجائے کلاؤن بنا دیتے ہیں. تو دیٹس آئی تھنک دیٹس لائک اے بگ نو نو. دیکھیں وائف نے بہت اسٹائلش لگنا ہے تو دولہے کو بھی بہت اسٹائلش لگنا چاہیے. کمپلیمنٹ تو کرے نا. جی ایگزیکٹلی. تو اس میں مختلف اس میں ایونٹس ہیں, جیسے مہندی ہے تو مہندی میں کیا پہننا چاہیے, نکاح پہ کیا پہننا چاہیے, اس کے بعد بارات ہے, پہ ولیمہ. تو مختصراً بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایونٹ وائز آ جاتے ہیں. میرا خیال ہے مین ایونٹ کی اگر ہم اس سے شروع کریں, بارات کے ایونٹ کا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کیا پہنے, شیروانی پہنے, قمیص شلوار پہنے, کیا پہنے. رائٹ. دیکھیں بارات جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, تو اس میں جو شیروانی ہے وہ بڑی ٹریڈیشنل سمجھی جاتی ہے کہ دولہے کو شیروانی پہننی چاہیے. میں نے بہت اس میں تحقیق کیا, کہیں لکھا نہیں ہوا کہ آپ کو شیروانی ہی پہننی چاہیے. آپ شیروانی پہنے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو فزیک ہے وہ کیری کر سکیں آپ اس میں. تو ٹال آدمی کے اوپر آئی تھنک شیروانی بہت اچھی لگتی ہے. جب شارٹ, جیسے شارٹ ہائٹڈ کی آپ نے بات کی, تو شارٹ ہائٹڈ کے لیے شیروانی, کیونکہ شیروانی کی لینتھ ہوتی ہے تو ایسے نہ لگے کہ آپ یو نو اتنی لمبی شیروانی پہنی, آپ کی ساری ہائٹ ہی کنزیوم ہوگی اس میں. تو آئی وڈ سے کہ اس کے لیے پرنس کوٹ جو ہے وہ آئی تھنک دیٹس اے بیٹر آپشن. یا شارٹ شیروانی بھی تو آج کل آ گئی. شارٹ شیروانی میں لگتا ہے ایسے یہ آدھی شیروانی پہنی, نہ وہ شیروانی ہوتی ہے نہ وہ پرنس کوٹ ہوتا ہے, وچلی شے ہوتی ہے, وچلی شے ہوتی ہے. تو لک آئی مین یو نو آئی تھنک یو شوڈ لک, کہیں کوئی فنی چیز ایسی نہ کرے. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کپڑے پہنیں گے نا اس کی پکچر, تو آج کل تو ڈیجیٹل پکچرز ہیں, تو یاد رکھیں کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے بیٹے یا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی, تو اس کے بعد کے پوتے ہوں گے, تو دیکھیں گے وہ نا اینڈ پہ جا کے 150 سال کے بعد وہ کہیں گے دادا بڑا فضول لگ رہا تھا. تو آپ کو ایک امپریشن کریٹ کرنا ہوتا ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا آپ کلر کی اگر بات کی جائے, کلر کمبینیشن آپ کس طرح سے کریں برائڈ کے ساتھ؟ اچھا کلر کمبینیشن دے ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ جو کلر برائڈ نے پہنا سارے کا سارا کلر وہی آپ پہن لیں, تو میرا خیال ہے کہ آپ بہن بھائی لگیں گے. آئی تھنک یو آر ہسبینڈ اینڈ وائف. تو اس میں کلر میچنگ جو ہے آپ ہنس رہے ہیں, ایکچولی ہائی سی اٹ لاٹ آف ٹائم. تو اس میں کلر میچنگ ایسی ہے کہ آپ نے جو ہے نا, جیسے کہ جو سوٹ وغیرہ پہنتے ہیں تو اس پہ سوٹ کے ساتھ آپ نے کمبائن کرنا ہے شیروانی کے ساتھ. تو آئی وڈ سے کہ جو کلرز ہیں نا جو برائڈ نے پہننے, اس کا کوئی ایکسنٹ کلر لیں
उसके साथ आप मैचिंग करें, बजाय इसके के साथ पूरी आउटफिट ही आप मैच कर ठीक है, यानी सूट मैच ना करें, आप एसेसरीज मैच कर लें, यानी फॉर दैट मैटर आप टाई, पॉकेट स्क्वायर, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, टाई एंड पॉकेट स्क्वायर में आप देखिए, आप इतने सिंपल भी ना लगे ना, थोड़ा जैजी लगे, थोड़ा सा उसमें यू नो आपने मतलब खुशी लगे, हाँ खुशी लगे, ये नहीं है कि आप जैसे ऑफिस में ड्रेसिंग करते हैं तो आई वुड से, लेकिन बहुत ज्यादा आप ओवर ड्रेसिंग करेंगे तो आई थिंक इट्स नॉट। ओवर ड्रेस दुल्हा क्या होता है? ओवर ड्रेस दूल्हा ये है कि उसने बहुत चमकदार चीजें पहनी है, फॉर एग्जांपल पहले तो ग्लिटर इज नॉट दैट ग्रेट, तो उसने वो पहना हुआ है, उसके बाद उसके ऊपर बहुत एम्बेलिशमेंट हुई है, फिर उसके बाद उसने पॉकेट स्क्वायर पहना हुआ है, फिर उसने चेन मैन लगाई हुई है, तो आई वुड से दैट्स अ टेरिबल मिस्टेक। ये ओवर ड्रेस दूल्हा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इवेंट चेंज करते हैं, हम मेहंदी पे आ जाते हैं। मेहंदी पे दुल्हा क्या पहने? मेहंदी में देखिए ये बहुत फेस्टिव इवेंट है, ठीक है, यू शुड हैव कलर्स, तो उसमें आप कलर्स डेफिनेटली आप पहन सकते हैं, तो यू नो बेस कोट बड़ा अच्छी उसके ऊपर लगती है, शलवार कमीज के ऊपर, वेस्ट कोट में आप जैसे जामावार है उसमें थोड़ी सी ग्लिटर होती है, आई थिंक ऑन दैट डे प्रोबेबली यू नो इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। और इसके अलावा आपने जो कंबाइन करना है उसमें आप कॉन्ट्रास्ट में भी जा सकते हैं, उसमें आप टोन एंड टोन लुक भी क्रिएट कर सकते हैं, और बेसिकली आपकी कमीज होगी, उसके साथ पजामा होगा, आई वुडंट रिकमेंड शलवार। आई वुड लाइक टू आस्क कि कौन कुर्ता पजामा पहने और कौन शलवार कमीज पहने? आई थिंक अगर तो आपकी बॉडी बहुत हैवी है तो बगैर पजामे में आई थिंक यू नॉट गोइंग टू लुक दैट ग्रेट, तो उसमें आप शलवार पहन लें, और अगर आप यू नो यू हैव नाइस स्लिम एंड नाइस लीन बॉडी, देन आई थिंक आपका जो कुर्ता पजामा है दैट्स गोना बी ग्रेट। एंड देन शॉल्स का भी तो कॉन्सेप्ट है ना? हाँ, शॉल्स आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन यू नो काफी मूवमेंट है, शॉल को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, तो आई वुड से कि आप एक क्लीन लुक रखें, दैट्स इजी लुक जो है ज्यादा सही रहता है, मूवमेंट आसान रहती है। जी जी। अच्छा, निकाह पे नॉर्मली हमें ट्रेंड देखा है, चूंकि अब आजकल बड़ा ट्रेंड है, तो आउटडोर निकाह का भी, डे लाइट की शूट्स भी, तो लाइट कलर पेस्टल में भी, बल्कि समटाइम्स बिल्कुल व्हाइट या ऑफ व्हाइट में ब्राइड और ग्रूम दोनों चले जाते हैं, तो इज इट अ राइट ऑप्शन फॉर देम? निकाह जो देखिए सबसे पाकीज़ा इवेंट निकाह का है, यू नो आउट ऑफ ऑल द इवेंट्स, यू नो, और उसमें यह मैं ये कहूंगा कि आपका व्हाइट और ऑफ व्हाइट दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, और व्हाइट ऑफ में रहे, और बहुत ज्यादा डेकोरेटिव, बहुत ज्यादा एम्बेलिशमेंट ना करें, क्योंकि आजकल मसाजिद में भी निकाह करने का बड़ा यू नो आजकल ट्रेडिशन है, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो आप जो है उसमें को बहुत ज्यादा जैसे ना जिसे कहते हैं कि अगेन के एम्बेलिशमेंट वगैरह कम हो, एंड बिल्कुल आप लगें क्लासिक लगें, एलिगेंट लगें, और बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ इवेंट। एंड देन शूज कैसे होने चाहिए? शूज जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। देखें, आई मीन आई ऑलवेज से दिस के आपने ग्रेट आउटफिट पहनी है, यू कैन रूइन इट विद वेयरिंग रॉन्ग शूज। तो जैसे आपने 2 पीस सूट है, अगर 3 पीस सूट पहना हुआ है तो उसके साथ लेसअप शूज हैं, दैट्स द बेस्ट वे टू गो। उसके साथ लोफर्स वगैरह या किसी किस्म का और यू नो शूज मत पहने, लेस भी ना पहने, लेस तो ऑब्वियसली, और इंट्रोड्यूस कराई लेस, और एंकल सॉक्स वगैरह मत ट्राई करें, बिकॉज देखें जो स्किन है ना ओनली 2 जगह पे शो करनी चाहिए, फेस पे और हैंड्स पे। एब्सोल्युटली राइट। अगर कहीं और स्किन शो करते हैं तो आई थिंक इट्स अ टोटल डिस्ट्रैक्शन एंड लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल। और इसमें भी जो आपने कहा कि नो शो सॉक्स ना पहने, जो आप सॉक्स जो पहन रहे हैं, सॉक्स का कलर क्या आपको सोचना है या कोई सॉक्स निकाल के पहन? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी प्रेफरेंस ये है कि यू नो जैसे आपने प्रिंटेड सॉक्स पहनी हुई हैं, बट आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। इट लुक्स ग्रेट बाय द वे, इट लुक्स ग्रेट। So with I love it. हाँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि बताएं जरा, with your permission, मैं ये कहूँगा अटेंशन सारी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, दिस इज अटेंशन। अच्छा, तो लोग कहीं कहते हैं, पता नहीं मुझे आप बताएंगे आपने क्यों, क्या रीजन है? आई रिमेम्बर हम एक और प्लेटफॉर्म पे थे जब हम ये शो कर रहे थे, और उस टाइम पे मैंने प्रिंटेड शर्ट पहनी हुई थी, एंड देन जब मैंने अपनी लुक्स का पूछा आपसे तो आपने यही कहा कि अटेंशन जो है वो प्रिंट पे जा रही है, वो फेस पे नहीं जा रही है, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप सॉलिड्स में जाएं ताकि आपकी अटेंशन, तो आई स्टिल रिमेम्बर दोस वर्ड्स के। थैंक यू वेरी मच। तो मेरी यही इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि देखें, यू वांट अटेंशन हियर, कन्वर्सेशन टेक्स प्लेस हियर। तो कई लोग कहते हैं जी मैंने आइस ब्रेकर के तौर पे पहनी है, तो मैं कहता हूँ आइस ब्रेकर आप क्यों नहीं, आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्यों नहीं है? बिल्कुल सही बात है। और तो अटेंशन वहां पे जब चली जाती है, इसका मतलब है कि यू नो अटेंशन सॉक्स पे चलेगी, somebody's going to say, oh great socks, but how about you? People should say you are a great person, you know, I like you and all that. Okay. तो इसमें जैसे सॉक्स का मैं कहता हूँ कि इसमें प्लेन सॉक्स जो है दैट्स बेस्ट, कलर हो लेकिन प्लेन हो, लेकिन उसको मैच करने का तरीका ये, या आप शूज के साथ मैच कर लें, ब्लैक के साथ ब्लैक कर लें, या जो आपकी जो ट्राउजर है उससे थोड़ा सा डार्कर कलर चले जाए, ट्राउजर से थोड़ा सा डार्कर शेड। राइट, ओके, दैट्स नाइस। वरना नॉर्मली आजकल ये भी देखते हैं आप टाई, सॉक्स, पॉकेट्स को ये भी मैच कर रहे होते हैं, कंट्रास्ट पे भी जा रहे होते हैं। कंट्रास्ट में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सॉक्स की लेंथ खास तौर पे ख्याल रखें, यू नो
آپ کو پتا ہے کہ جب آپ بیٹھیں گے تو پینٹ رائٹ اٹھے گی, جو ہی رائٹ کرتی ہے تو آپ کی سکن نظر آ جائے گی. آپ کی نظر آ رہی ہے سر؟ آ رہی نہ کرے سر, دیکھیں تو سکن نظر نہیں آنی چاہیے. میں نے اس لیے یہ بات کی کیونکہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کریں کہ نارملی جب آپ کہیں بیٹھ رہے ہیں تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فیس اور ہینڈز کے علاوہ آپ کی سکن شو نہیں ہونی چاہیے. تو اگر وہ ہو رہی ہے تو اٹس اے ڈسٹریکشن, وہ نہیں ہونی چاہیے. تو نو شو ساکس پہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. ولیمے پہ آتے ہیں, ولیمے کے بعد ذرا پھر ہم ذرا آفیشیل پروفیشنل لکس کی بھی تھوڑی سی بات کریں گے. ولیمے پہ دولہے کا کیا اٹائر ہونا چاہیے؟ ولیمے میں دولہے کا اٹائر یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ دولہے کو دولہا لگنا چاہیے. یہ نہ کہ لوگ کہیں دولہا کہاں پہ ہے, ایسا لگے کہ آفس جا رہے ہیں, آفس جا رہے ہیں. تو اس میں کہوں گا 3 پیس سوٹ. موسٹلی جو گیسٹ آتے ہیں وہ آتے ہیں 2 پیس سوٹ پہنے ہوئے. تو آئی وڈ سے کہ یو وانٹ ٹو ڈسٹنگوش یور سیلف, تو آپ 3 پیس سوٹ پہنے. لیکن 3 پیس سوٹ بھی اس میں دیکھیں کہ آپ کا قد کتنا ہے. اگر آپ کا شارٹ ہے تو آپ نے اگر سپورٹس ڈیکوریٹو ویسٹ کوٹ پہنی ہے تو ایسے لگے گا پورے ہال میں ڈیکوریٹو ویسٹ کوٹ نظر آئے گی, آپ نظر نہیں آئیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ مانو کرومیٹیکل کلر میں جائیں, مانو کرومیٹک اسکیم میں جائیں, سیم کلر کی جو آپ ویسٹ کوٹ پہنے, تو آئی تھنک دیٹس اور بہت اچھی بھی لگتی ہے, اور بڑی اچھی لگتی ہے. یو ول لک لین اینڈ ٹالر. شارٹ مین کے لیے تو بڑا امپورٹنٹ ہے نا, دے شوڈ لک ٹال. اور اگر آپ if you're tall then obviously you can have waist coat, contrast پہ waist coat پہن سکتے ہیں, لیکن بہت زیادہ bright waist coat مت پہنے. تو I would say 3 piece suit is the best way to go. And then bow کا بھی یوز کرتے ہیں لوگ. bow جو ہے نا وہ تو ٹکسیڈو کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے. اگر آپ نے bow پہنی ہے تو ٹکسیڈو پہنے, ادروائز آپ پروفیسر لگیں گے. And then pocket square. ہاں, pocket square جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. pocket square جو ہے اس کا بہترین طریقہ میچ کرنے کا, جو شرٹ ہے اس کے ساتھ میچ کر لیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا اچھا نہیں لگتا. تھوڑا سا آپ اس کو چینج کریں, ٹائی سے بیس کلر بھلے وہ ہو لیکن اس کی ٹون چینج ہو تو اچھا لگتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ جو ویور ہے اس کو اس کے اوپر رحم کریں, اس کی آئیز کے اوپر نا. آپ بہت کچھ ایسے پہنیں گے وہ بیچارہ جو ہے نا وہ اسٹریسڈ آؤٹ. تھوڑا سا ایزی کریں, اب لوگوں نے آپ کو دیکھنا ہے. تو اگر آپ بہت زیادہ جیسے ایسے میچ اپ کر کے آتے ہیں تو اٹ پٹس اسٹریس آن پیپلز آئیز. اسٹریس نہ کریٹ کریں جی کسی, بالکل یہ بڑا ضروری ہے. اچھا, ابھی ہم شادی سے ذرا آگے بڑھتے ہیں, پارٹی پہ آ جاتے ہیں. کسی بھی پارٹی پہ جاتے ہوئے کیا پہنا جائے ڈیپینڈنگ آن دا پارٹی. آف کورس تو ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں, اٹس اے گیٹ ٹوگیدر, ڈنر ہے کہیں پہ. دیکھیں ڈنر ہے کس قسم کا ڈنر ہے. اگر تو آفیشیل ڈنر ہے تو آبویسلی آپ کو پروفیشنل فیملی ڈنر, شادی کے بعد شادی کے بعد ڈنر ہے تو آئی وڈ سے آپ بلیزر جیسے آپ نے پہنا ہوا ہے. بلیزر از اے گریٹ آؤٹ فٹ. بلیزر کے ساتھ آپ کمبینیشن کر لیں پینٹ کا, اور ساتھ میں آپ اس میں جو ہے وہ ڈریس شرٹ بھی پہن سکتے ہیں, آپ اس میں ٹی شرٹ بھی پہن سکتے ہیں, آپ اس میں پولو شرٹ بھی پہن سکتے ہیں. یو کین لک گریٹ. لیکن جو بلیزر ہے نا دیٹ ول ٹائی دی آؤٹ فٹ. اگر اس کے بغیر جائیں گے تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا ہیں. مطلب میں بھی آپ اس طرح گھومتے گھامتے یہاں آ گئے ہیں. بلیزر از امپورٹنٹ. بلیزر از ویری امپورٹنٹ. اب آتے ہیں رنگوں پر. کون سا رنگ آپ پہنے تو آپ ینگ لگیں گے, اور کون سا رنگ آپ کو آپ کی عمر سے زیادہ کا دکھائے گا, اس پر کامنٹ. کلرز جو ہے نا دیکھیں بیسیکلی اسکن ٹون, آئی کلر, ہیئر کلر ڈیپینڈز آن دیٹ. تو پاکستانی اسکن ٹون جو ہماری ہے, یا ہم ڈارک ہیں یا میڈیم ڈارک ہیں یا ہم فیئر ہیں یا سم ٹائمز وی ہیو وائٹ اسکن, اس میں اور ہماری آئی کلر, ہیئر کلر, اس کے اوپر 4 کلر بہت اچھے لگتے ہیں. پہلا کلر ہے بلیک. بلیک لکس ایبسولوٹلی اسٹننگ آن اس. بلیک آلسو بلیک کی کانوٹیشن یہ ہے کہ ہمیں پاورفل, پاور کا امیج دیتا ہے. بلکہ یہ بلیک یہ کہتا ہے کہ دور سے بات کرو, مجھے تمہاری آواز آ رہی ہے, قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک یہ کلر جو ہے ہمارے اوپر بڑا اچھا لگتا ہے. دوسرا کلر ہے ڈارک نیوی. ڈارک نیوی مینس کہ آئی پاورڈ بائی ایم آلسو اپروچیبل. تیسرا کلر ہے چارکول گرے, دیٹ لکس اے ویری پروفیشنل کلر. اور چوتھا کلر میڈیم گرے. دیز 4 کلرز آر دا موسٹ اسینشیل کلرز. اگر آپ ان میں سوٹنگ جیسے 2 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے, یا اگر آپ شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, یا آپ بلیزر ہیں, دیز کلرز آئی تھنک دے ول لک فینٹاسٹک. اوکے, ینگ بھی دکھائیں گے یہ. ایبسولوٹلی ینگ اس لیے ہیں, دیکھیں بات سنیں. ینگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلم لگیں, آپ ٹالر لگیں, اینڈ obviously your skin. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو اسکن بنائی ہے, آئی کلر, ہیئر کلر, اگر آپ اس کے مطابق کپڑے پہنیں گے تو آپ کی اسکن گلو کرے گی, آپ کی آئیز مور وائبرنٹ لگیں گے, آپ مور وائبرنٹ لگیں گے. سو ینگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو لک گریٹ, یو لک فینٹاسٹک, یو لک vibrant, you have a lot of energy. جو ہی آپ older ہوتے ہیں اور آپ you give up on all these things, you look tired, you look lethargic, you look lazy. So if you wear the right colors, that's going to give you that kind of power. ینگ لگنے کے لیے یہ 4 کلرز جو ہیں, those are the essential colors. اچھا, وہ ایک آدھ ویڈیو بھی دیکھ رہے تھے نا جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ لائٹ کلرز آپ پہنتے ہیں تو آپ کا کمپلیکشن پہ بھی ایک فرق آتا ہے, ڈارک کلرز آپ پہنتے ہیں تو آپ کے فیس پہ گلو بھی نظر آتا ہے. سو کلرز کا بہت امپیکٹ. دیکھیں رائٹ کلرز ہونے چاہیے. فار ایگزامپل ہمارا وائٹ جو ہے, جو برائٹ وائٹ ہے وہ ہمارا بیسٹ وائٹ ہے.
تو دیٹ گیوز اس دیٹ کریم وائٹ میں نہ چلے جائیں. آف وائٹ اور بہت سارا کریم وائٹ جو ہے نا وہ گوروں کا کلر ہے, تو ہم گورے نہیں ہیں, یو نو. تو گوروں کے کلر مت پہنے, جو ہمارے کلرز ہیں وہ پہنے تو آئی تھنک یو کین لک گریٹ. اسی طرح اگر آپ نے بلو پہننا ہے تو آپ جو جسے کہتے ہیں اسکائی بلو ہے, جیسے یو نو میڈیم بلو ہے, فرینچ بلو ہے, ہمارے کو بڑا اچھا لگتا ہے. گرے میں جیسے ہمارا گرے بنتا ہے وائٹ اور بلیک کو ملا کے, اگر وہ گرے ہے تو اسے ہم کہتے ہیں نیچرل گرے. اگر اس میں ہنٹ آف یلو کر دیں یا ہنٹ آف کوئی اور کلر ڈال دیں تو وہ بڑا میلا سا گرے بن جاتا ہے. دیٹس ناٹ آور کلر. تو کلر جو ہے ہماری اسکن ٹون کے مطابق ہوں گے تو دین وی گونا لک گریٹ, وی گونا لک ینگ اینڈ وی گونا لک ہپ اینڈ وی گونا لک کول. کوئی ایسا رنگ جو کہ آپ کہتے ہیں کہ اٹس اے نو فار مین, یہ نہیں پہننا چاہیے؟ میں بتاتا ہوں کون سے کلرز ہیں. جو کلرز میں نے مینشن نہیں کیے وہ سارے کلر نہیں پہننے چاہیے. مثلا براؤن ہے, براؤن کے شیڈز سارے گوروں کے کلر ہیں. ٹین اور ٹین کے سارے شیڈز گوروں کے کلر ہیں. گرین اور گرین کے سارے شیڈز, آلو کے سارے شیڈز جو سارے گوروں کے کلر ہیں. گوروں کے کلرز یہ ہیں, خزاں کے پتے دیکھیں ہیں, ان میں جتنے کلر ہیں سارے گوروں کے کلرز ہیں. اوکے. مثلا اس میں کیا ہے, اس میں آپ کے گرینز ہیں, اس میں آپ کے آلوز ہیں, اس میں آپ نے مسٹرڈ ہیں, اس میں آپ کے پیپریکا ہے, اس میں آپ کے سارے ٹینس ہیں, اور یہ سارے کے سارے کلر. میں ہمیشہ کہتا ہوں گورے یا گوری کو, میں اسٹیڈ ان نیو یارک, ابھی لیوڈ ان نیو یارک فار 25 ایئرس, گوروں کو ڈریس اپ کیا وہاں پہ. تو خزاں کے پتے جو ہیں گورے کو لیں, اس کے خزاں کے پتوں کو بیرل میں اس پہ ڈال دیں, ہی از ڈریسڈ کلر وائز, ہی از ڈریسڈ, شی از ڈریسڈ. ان کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. ہم نے اپنے جو ہماری کمپلیکشن مطابق وہ کلر پہننا چاہیے. ٹھیک ہے. کسی علاقے کی بھی تو ایک اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک شادی یا کوئی ایونٹ ہے چترال میں ہے تو ہمیں کچھ اور سوچ کے ڈریس اپ کرنا ہے, گلگت میں تو کچھ اور سوچ کے کرنا ہے, لاہور میں ہے, گجرانوالہ میں, شیخوپور میں تو کچھ اور, سندھ میں, بلوچستان میں تو کچھ اور. تو یہ واقعی میٹر کرتا ہے کہ جس جگہ پر آپ اس وقت موجود ہیں آپ اس کے حساب سے اپنے آپ کو ڈریس اپ کریں. یہ نہیں کہ بس آپ کی تو وارڈروب میں یہی تھا آپ نے وہی پہننا ہے. دیکھیے کلچرلی سینسٹیو ہونا بڑی اچھی بات ہے. آپ جہاں پہ کلچرلی جو بھی چیزیں ہیں آپ ان کو ضرور انٹیگریٹ کریں, انٹرپریٹ کریں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے اچھا لگنا ہے. اگر آپ فیشن کو فالو کریں گے, بہت زیادہ کلچر کو فالو کریں گے, مے بی دیٹس ناٹ آپ سے کمفرٹیبل نہ ہو. جی ایگزیکٹلی, آپ کیری کرنے میں آپ کو پرابلم ہو. آئی وڈ سے کہ آپ اوکیزن کو ذہن میں رکھیے کہ میٹنگ ہے تو کس لیے میٹنگ ہے, کہاں جا رہے ہیں. اگر پرپز ذہن میں رہے گا نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈریسنگ از اے مارکیٹنگ ٹول. چاہے آپ سوشلی جائیں, چاہے آپ پروفیشنلی جائیں, آپ یاد رکھیے کہ یور فوکس شوڈ بی, یور آئی شوڈ بی آن دا بال, کہ بھائی میں نے کیا اکمپلش کرنا ہے. کلودنگ آئیدر ہیلپس یو ٹو اکمپلش دیٹ گول اور اٹ ہرٹس یو ٹو اکمپلش دیٹ گول. بیکاز وہ آپ کی پرسنالٹی کا بتاتی ہے, آپ کی پرسنالٹی انہینس کرتی ہے, یا پھر آپ کو بالکل ہی زیرو کر دیتی ہے. پرسنالٹی میں دیکھیں نان وربل کمیونیکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. نان وربلی آپ کیا کہتے ہیں, یعنی بیفور یو اٹر اے سنگل ورڈ یو ہیو سیڈ آل اباؤٹ یو. اس میں 4-5 چیزیں جو نان وربلی ہم کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم منہ سے ایک لفظ بھی بولیں, پہلی چیز ہے کہ ہم کتنے کامیاب لگتے ہیں, یہ نہیں کتنے کامیاب ہیں, لگتے کتنے کامیاب ہیں. اور دوسری ہے ہم کتنے کانفیڈنٹ لگتے ہیں. اور تیسری بات بڑی امپورٹنٹ, ہم کتنے پاورفل اور امپورٹنٹ لگتے ہیں. اور چوتھی چیز ہے کتنے ہم ٹرسٹ ورتھی کریڈیبل لگتے ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں لگتی تو دیٹ مینس ہم نے رانگ ڈریسنگ کی ہے. ڈریسنگ از گیونگ رانگ میسیجز. ہمیں امپورٹنٹ میسیج دینے ہیں, رائٹ میسیجز دینے ہیں, اور ہمیں پہلے ہی پتا ہونا چاہیے کہ ہم میسج کون سے دینے چاہتے ہیں, اور پھر وہ اس میسیج کے مطابق ہماری کلوزنگ وہ ہو جاتی ہے اس طرح سے. اچھا, اب اگر کسی نے انٹرویو دینے جانا ہے پروفیشنلی, اگر ہم چیزوں کو ڈسکس کریں تو کس طرح کا اس کا اٹائر ہونا چاہیے؟ اس کا دیکھیں, میں سب سے پہلے کہتا ہوں جو انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو آپ ریسرچ کریں, کمپنی کو ریسرچ کریں, اس میں دیکھیں کہ ان کا ڈریس کوڈ کیا ہے, لوگ جو ٹاپ ایشلان ہے وہ کیا پہنتی ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے رسپیکٹ دینی ہے کمپنی کو. کئی لوگ کہتے ہیں یار میں کیجول ہے, میری جاب کیجول ہے, میں کیجولی چلا جاؤں گا. آئی تھنک اٹس اے بگ مسٹیک. آپ رسپیکٹ شو کرنے کا میم کیا طریقہ ہے, اگر میں آپ سے ملوں تو رسپیکٹ شو کرنے کا طریقہ مجھے پراپرلی ڈریس اپ ہونا چاہیے, وٹ ایور دیٹ پراپر از. تو اس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, آپ نے خاص طور پہ لگ سے اگر آپ مینجمنٹ جاب پہ جا رہے ہیں, MBA کیا ہوا ہے, یا اکاؤنٹنگ ہے, یا پروفیشنل ہے, تو آپ کوٹ کے بغیر, جیکٹ کے بغیر مت جائیں. ٹھیک ہے. تو اس میں بلیزر پہن لیں, اگر آپ نے سوٹ نہیں پہننا. نیوی بلیزر از دا بیسٹ, کیونکہ نیوی بلیزر از لائک اٹ ریزونیٹس آل اکراس دا ورلڈ. نیوی بلیزر پہن لیں, ساتھ میں وائٹ شرٹ. وائٹ شرٹ کا مطلب ہے ٹرسٹ می, وائٹ شرٹ کا مطلب ہے کریڈیبلٹی, وائٹ شرٹ کا مطلب ہے آئی ایم سوبر, آئی ایم ڈیسنٹ, آئی ایم آنیسٹ. وائٹ شرٹ کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم سوفسٹیکیٹڈ, ڈیفائنڈ, پالش, ساری چیزیں وائٹ شرٹ میں ہیں. تو یہ تو بات آپ کہنا چاہتے ہیں نا کہ ہم ٹرسٹ وردی, ہم کریڈیبل, آل دس. تو وائٹ شرٹ پہن لیں. اس کے ساتھ اگر ٹائی لگانی ہے, اف یو تھنک دا اوکیزن از لائک دیٹ, تو آپ پہن لیں ٹائی. اگر نہیں ہے تو اوپن کالر میں شرٹ جو ہے بڑی اچھی لگے گی. ساتھ میں گریش پینٹ پہن لیں, میڈیم گرے یا لائٹ گرے, اور اس کے ساتھ نائس آپ کے لوفرس ہوں, مطلب وہاں لیس اپ شوز کی ضرورت نہیں ہے. بہت ٹیکی قسم کے شوز نہیں ہونے چاہیے جس پہ بہت ساری ڈیکوریشن ہو, آل دیٹ ڈزنٹ گونا ورک. سو آئی تھنک یو آر پرفیکٹلی ڈریسڈ فار دیٹ. اگر سوٹنگ والے ہیں تو آپ سوٹ پہنیں. دیکھیں یاد رکھیں, اپنی جو بھی جاب, جس جاب کے لیے جا رہے ہیں اس سے 2 لیول ابو کی ڈریسنگ کر کے جائیں.
Okay. उसकी रीजन ये है कि you people are looking for leaders. Companies are looking for leaders. They're not looking for they want you to stay with the company and have them grow the company. तो उसमें अगर आप 2 लेवल की above की ड्रेसिंग करके जाएंगे तो they will think that you are ऐसे promotable हैं या आपको next level पे ले जाया जा सकता है. और आखिरी बात ये है कि उसमें अगर आप शलवार कमीज वाले बंदे हैं, कुछ लोग हैं मैं शलवार कमीज पहनता हूँ, कुछ नहीं पहनता, वो इंटरव्यू के लिए सूट पहन लेते हैं और फिर उनकी चाल भी शलवार लगती है, एग्जैक्टली पैंट शलवार लगती है. तो आई वुड से कि ऑथेंटिक लगे जो भी है. तो शलवार कमीज के साथ आप वेस्ट कोट पहने या उसका कोट पहने. ओके. अदरवाइज आप शलवार कमीज हैज जीरो इंपैक्ट. राइट. एक लास्ट क्वेश्चन, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन या बल्कि कंट्रास्ट कपड़ों में जो कि आपको लगता है कि डिजास्टर होता है, लाइक सूटिंग के पर्सपेक्टिव से ब्लैक और ब्लू, क्या इसका कंट्रास्ट इज इट अ डिजास्टर? ब्लैक एंड ब्लू देखें, ब्लैक एंड ब्लू अगर तो डार्कर कलर में है, डार्क टोन में obviously black is darker. अगर ब्लू भी डार्क हो तो आई थिंक that could look great. लेकिन अगर आप उसके साथ लाइटर ब्लू करते हैं तो आई थिंक that could be a disaster. और फीमेल्स के पर्सपेक्टिव देखा जाए तो ब्लू और ब्लैक जो है वो बड़ा जबरदस्त एक कॉम्बिनेशन जाता है. मतलब आप बड़ी अच्छी आपकी वाइब्रेंसी. टोन ऑफ ब्लू में भी नेवी ब्लू, डार्क ब्लू बेसिकली, डार्क ब्लू की वही मैंने बात की, वो बड़ा अच्छा जाता है डार्क ब्लू के पर्सपेक्टिव. देखिए लेडीज और मैन ना, मैं दोनों के लिए यही कहूंगा कि देखें आपने प्रोफेशनल मोस्टली हम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाते हैं, वहीं पे हमारी ड्रेसिंग आइदर इट इम्पैक्ट्स और या इम्पैक्ट नहीं होता. तो उसमें खास तौर पे ख्याल रखें कि आपकी जॉब क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, और पोजीशन का भी ख्याल रखें कहाँ पे है. यानी कि पाकिस्तान में सैड फैक्ट ये है कि वो इंटरव्यू के लिए सूट लिया, उसके बाद सीवी अपग्रेड हुआ लेकिन आपकी क्लोथिंग अपग्रेड नहीं हुई. तो क्लोथिंग को साथ साथ अपग्रेड करें. अच्छा, ये सारी जो बातें आपने की, ये पूरी एक साइंस है, जाहिर है या रिजर्वेशन बेस्ड है? अब जैसे मैंने डॉक्टर कलर की बात की, तो अगर आप रेफरेंस पॉइंट पूछे तो रेफरेंस पॉइंट ये है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन है वुमेन है दुनिया में, G7 के प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, राइट, वी एग्री विद दैट. तो कौन से कलर्स पहनते हैं? डार्कर कलर्स. कौन सी शर्ट पहनते हैं? व्हाइट शर्ट. अब ऐसे तो नहीं है ना कि ट्रूडो पूछता है बाइडेन को, हे गाय टुमारो वी मीटिंग, व्हाट आर यू गोना वेयर? वो कह रहा है मैं तो डार्कर सूट पहन के आया हूं, व्हाइट शर्ट, ओके आई एम गोना वेयर द सेम थिंग. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. हमें सब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. ओवरऑल जो हमने डिस्कस करने की कोशिश की. एब्सोल्युटली. इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत. दोबारा मुलाकात आपसे करेंगे मंडे को. बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए. अल्लाह हाफिज.